अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। तो देखिए, पिछली दफा हम बात कर रहे थे साबियीन के बारे में। कुरान मजीद में इनका जिक्र आया है 3 मकामात पर। तो साबी भी अहले किताब ही में शुमार होते हैं। तो ये कौन है? तो एक राय ये है कि ये यहूदियों का एक फ़िरका है जो हज़रत यहिया का पैरोकार है। तो हज़रत यहिया जो है वो बतिस्मा देते थे, इसलिए अंग्रेजी में उनका नाम है जॉन द बैप्टिस्ट। जॉन द बैप्टिस्ट, जॉन द बैप्टिस्ट कहते हैं यहिया अलैहिस्सलाम को, और कहते हैं कि वो हर वक्त वो चमड़े की खाल पहने हुए रहते थे। उनका लिबास चमड़े का होता था। नौजवान आदमी थे और इनके पैरोकार अल जज़ीरा में मुकीम थे। अल जज़ीरा पहले बता चुका हूँ कि दजला और फुरात का जो दरमियानी हिस्सा है उसको अल जज़ीरा कहते हैं। अल जज़ीरा के साथ आइलैंड ना समझिए आप, ये आइलैंड नहीं है। ये दूसरी राय ये है कि ये सितारा परस्त हैं जो हर्रान मौजूदा तुर्की के इलाके में पाए जाते हैं। हजरत शीत और हजरत इदरीस को भी मानते हैं। तो एक बहुत बड़ा अदीब गुजरा है साबित बिन कुर्रा, तो ये भी एक साबी था। अच्छा, अब आ जाइए हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में। देखिए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र तो कोई 13 मकामात पर हुआ है कुरान मजीद में, लेकिन 2 मकामात बहुत अहम हैं इसमें। एक तो आले इमरान 33-64 और दूसरे सूरह मरियम में 22-36। ये मिलते जुलते मकामात हैं। बाकी 1-2 आयतों में ज़िम्नी जिक्र किया गया है उनका, बाकी सूरतों में ज़िम्नी जिक्र है। तफसीली जिक्र तो 2 ही मकामात हैं, एक आले इमरान की 33 से 64 और दूसरे सूरह मरियम का दूसरा पैराग्राफ 22 से 36 तक। तो अब इनके बारे में देखिए 2-4 बातें जरा अच्छी तरह समझ लीजिए हजरत ईसा के बारे में। एक तो इनकी पैदाइश मौजज़ाना तौर पर हुई है, और ऐसा होना बहुत ज़रूरी था। क्यों ज़रूरी था बताइए? और इनके जो मौजज़ात हैं वो उनका होना भी ज़रूरी था। वो इसलिए कि जब एक बच्चा बगैर बाप के पैदा होता है तो ज़ाहिर है लोग शक करेंगे उसके ऊपर। लोग कहेंगे कि हरामी बच्चा है, बगैर बाप के कैसे पैदा हो गए। तो इसलिए अल्लाह ताला ने क्या किया, पैदा होते ही बच्चा बोल पड़ा, इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताब वजालनी नबिया। तो हजरत मरियम वो तकरीबन 10 किलोमीटर दूर बैतुलहम में थी, बैतुल्लहम में थी। एक बैतुल मक़दिस है, उसके करीब में ही एक जगह है बैतुल्लहम, अंग्रेजी में कहते हैं बैटलहैम, बैटलहैम। तो वो वहाँ चली गई थी। अब वो गोद में बच्चा लेके आई मस्जिद अक्सा के अंदर। तो लोगों ने, खानदान वाले भी थे और पादरी भी थे सारे, जो बैतुल मक़दिस में जो पादरी थे वो सब, तो ये क्या कर दिया तुमने, तुम्हारा बाप एक शरीफ आदमी था, तुम्हारी माँ एक शरीफ औरत थी, तुमने ये क्या किया? तो उन्होंने फ़अशारत इलैहि, गोद में बच्चा था, उन्होंने बच्चे की तरफ इशारा किया, वो बोलेगा, और उन्होंने बिल्कुल मुंह बंद कर लिया। हज़रत मरियम ने कुछ नहीं कहा। तो बच्चा बोल पड़ा, बच्चा बोल पड़ा, इन्नी अब्दुल्ला। देखिए अब कुरान के अल्फाज, आतानी अल किताब वजालनी नबिया, 3 बातें उन्होंने की। इन्नी अब्दुल्ला, पहला जुमला उन्होंने ये कहा, मैं अल्लाह का बंदा। अब देखिए, ये
یہ خود ایک بہت بڑی سو تو پورا گاؤں اور پورا شہر آ کر اکٹھا ہو گیا. پیدا ہوتے ہی بچہ بول رہا ہے یہ عجیب بچہ ہے, اور یہ کہہ رہا ہے میں عبداللہ ہوں. سمجھ گئے بات آپ؟ تو یہاں یہ کیوں کہا انی عبداللہ؟ اس لیے کہ یہ بتانا ضروری تھا کہ میں ابن اللہ نہیں ہوں. یہ لکھ لیں, میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں, اللہ کا بندہ ہوں. یعنی قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى عیسی ابن اللہ. تو یہودیوں نے یہ کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں, عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. تو یداہون, وہ سنی سنائی باتیں کرتے ہیں. تو یہ اب اس کے بعد قرآن مجید میں بڑی تفصیل کے ساتھ ان کے معجزات کا بھی ذکر ہوا ہے. وہ وہاں پر آپ سورہ مائدہ میں بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ اس کا ذکر ہے کہ ایک تو وہ کرتے یہ تھے کہ کوڑی کے مریض کو شفا دیتے تھے, اور نابینا کو اللہ کے حکم سے بینا کر دیتے تھے. تیسری چیز اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کر دیتے. اور پھر یہ کہ جو لوگ ذخیرہ اندوزی کرتے تھے بتا دیتے تھے کہ گھر میں تم نے کیا چھپا کے رکھا ہے, کتنی گندم چھپا کے رکھی ہے, کتنا غلہ چھپا کے رکھا ہے. وما تدخرون, جو جمع کر کے ذخیرہ اندوزی کرتے. تو یہ حضرت عیسیٰ کے معجزات جو ہے یہ قرآن مجید میں نقل کیے. تو پہلا معجزہ تو ان کا یہی ہے کہ گہوارے میں انہوں نے کلام کیا, پیدا ہوتے ہی کلام کیا انہوں نے. ایک تو یہ بات ہو گئی. اور دوسری چیز یہ کہ ان کو حاجی مردوں کو بھی زندہ کرتے تھے, کوڑی کے مریض کو شفا دیتے تھے اللہ کے حکم سے, اور نابینا کو کی بینائی لوٹا دیتے تھے, اور گھروں میں جو لوگ چھپایا کرتے تھے ذخیرہ اندوزی سے وہ ساری چیزیں بتا دیا کرتے تھے. اچھا دیکھیے, ایک سورہ زخرف میں ایک بات بتائی گئی کہ یہ قیامت کی ایک نشانی بھی ہے. اور یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جب آ جائیں گے دنیا میں دوبارہ تو پھر یعنی یوں سمجھے کہ قیامت بہت قریب ہے. قیامت کی بڑی 10 نشانیوں میں سے ایک حضرت عیسیٰ کی آمد بھی ہے. تو یہ دیکھیے قرآن مجید کے 13 مقامات. چلیے جی, اب ہوا کیا؟ اوپر آپ نے دیکھا, اوپر دیکھ لیجئے, آپ اپنی کاپی میں دیکھ رہے ہیں وہاں کہ حضرت یحییٰ کو 29 عیسوی میں شہید کر دیا. تسلسل بھی تاریخ کا تسلسل بھی اپنے ذہن میں رکھیے کہ حضرت عیسیٰ کو 29 عیسوی میں قتل کر دیا, اور اس کے کوئی 4 سال بعد حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کی کوشش کی. تو یہودیوں نے, حکومت یہودیوں کے پاس تھی, اور یہ خود یہودی تھے, یہودی خاندان سے تھے حضرت عیسیٰ. حضرت یحییٰ بھی یہودی خاندان ہی سے تھے, اپنے خاندانی کے نبیوں کو نہیں چھوڑا, تو باہر کے نبیوں کا کیا حشر کریں گے یہ. اس کے 4 سال بعد ہی انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کی کوشش کی, لیکن اللہ نے ان کے بجائے کسی اور کو جو ہے وہاں گرفتار کر لیا انہوں نے. تو معاملہ اللہ نے مشتبہ کر دیا, ڈاؤٹ فل ہو گیا. اب اس واقعے کے 30 سال کے بعد ہی اللہ نے پھر عذاب نازل کیا یہودیوں پر, اور بیت المقدس کو تاراج کیا گیا, اور رومی کمانڈر جو تھا ٹائٹس, اس نے یہودیوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا. ہزاروں لوگ قتل کیے گئے, ہزاروں لوگ مارے گئے, ہزاروں لوگ جلا وطن کیے گئے. یہ 70 عیسوی کا واقعہ ہے. اور اس سے پہلے 587 قبل مسیح میں پہلی تباہی ہوئی تھی, یاد ہے نا, جس کے بارے میں قرآن نے کہا تھا سورہ بنی اسرائیل میں لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْن, تم زمین پر 2 مرتبہ فساد کرو گے. تو اب یہ پہلی تباہی کب ہوئی تھی دیکھیے. اچھا, میں نے ابھی کل ایک مضمون مکمل کیا ہے, آپ لوگوں تک ملا ہوگا,
جن کے پاس میرا ہے وہ میری میلنگ لسٹ پہ ہے. جاپان کے دورے کیوں کریں؟ آپ لوگوں کو ملا یا نہیں ملا؟ اچھا، ان لوگوں کا کوئی گروپ ہے ان کا؟ جی ہے. نہیں، گروپ میں مجھے ایڈ کرو تاکہ میں جو ہے اچھا میں آپ کی چینل پہ ان کو ایڈ کر دوں. مجھے میرا نام ایڈ کر دو تو میں ان لوگوں کو اپنی ساری چیزیں بھیجتا جاؤں گا. تو میں جو کچھ لکھ رہا ہوں، تحقیق کر رہا ہوں، تو آپ لوگوں تک چیزیں ملتی جائیں نا. تو میں نے جاپان کے دورے پر پورا لکھا ہے، وہ ذرا آپ اس کو پڑھ لیجئے تھوڑا سا. تو خلاصہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ جاپانی قوم بڑی بدماش اور ظالم قوم تھی. ہاں جی. وہ بہت پہلے سے ہی اس طرح تھے. اچھا، ان لوگوں نے کیا کیا، یہ بدماشوں نے، آپ اگر تھوڑا سا کہیں گے بورڈ آپ کا. اچھا ٹھیک ہے. مارکرز ادھر سے لا دیں. دیکھیے، جو چیز میں سمجھانا آپ لوگوں کو چاہ رہا ہوں، اللہ کرے کہ آپ میں سے چند ایک خواتین کوئی آن لائن ان کا وائٹ کھلا. جاپان کے جو اوریجنل لوگ ہیں وہ کون سے لوگ ہیں؟ یہی والے ان کے ہاتھ وہ یہ منگولین ٹرائب کا نہیں ہے. جاپانیز کہتے ہیں کہ یہ سائبیریا کے لوگ ہیں، اور بعض کہتے ہیں چائنیز ہیں. یہ کہاں سے آئے ہیں؟ تو رشین ہیں. بہرحال ہیں یہ یاجوج ماجوج ہی کی اولاد، انہی کے بچوں میں سے ہیں یہ سارے. یہ منگولز اور رشینز اور یہ سارے ایک ہی. قلم نہیں ملا؟ پتہ نہیں وہ ٹیبل پہ ڈرا ہے. اچھا، وہ آج کچھ پینٹ کروا رہے تھے انسٹیٹیوٹ کے. الحمدللہ. اچھا دیکھیے، ایک چلیے قلم آ جائے میں سمجھاتا ہوں. ایک چیز ہے دادا گیری. دادا گیری سمجھتے ہیں نا؟ تو دنیا جو ہے دادا گیری کا نام ہے. دنیا کیا ہے؟ اچھا، یہ قرآن پڑھیں گے تو یہ دادا گیری سمجھ میں آئے. دنیا جو ہے بدماشی اور دادا گیری کا نام ہے. تو ایک قوم تھی عاد، وہ کہتی تھی من اشد منا قوت، ہم سے بڑی قوت کون سی. دیکھیے ذرا، یہ رشیا ہے اور یہ جناب یہ چائنا ہے. اچھا، اب یہ ادھر اس کے نیچے یہ بھی یہ کوریا اور یہ ویتنام، نارتھ کوریا، ساؤتھ کوریا اور یہ جاپان. اچھا جی، اب یہ اور یہ رشیا بھی یہ ہے، اور یہ ہے یہ بالکل یہ الاسکا ہے، اور یہاں سے کینیڈا شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ امریکہ ہے. اور یہاں پر یہ ہے جناب آپ کا یہ ساؤتھ امریکہ. یہ ہے جناب آپ کا آسٹریلیا، اور یہاں ہے آپ کا نیوزی لینڈ. ٹھیک ہے، اس طرف وہ فیجی آئلینڈ ہے یہاں پر، اور اس طرف یہ ہے
इंडोनेशिया और मलेशिया। हो गया। और ये है जापान, ये रशिया। और ये अब कहाँ से आए थे, ये लंबी चौड़ी दास्तान है, या तो चाइना से आए थे। तो यहाँ पर एक इलाका है जिसको मंचूरिया कहते हैं। अब ये जापानीज जो हैं इतने ताकतवर थे, इतने हथियार चमकीले, इतने, इन लोगों ने जाके यहाँ पर पहले तो ये कोरिया पर कब्जा कर लिया, पूरे कोरिया पर। दादागिरी है ना। अच्छा, दादागिरी के लिए क्या जरूरी है? हथियार, अफराद चाहिए, लड़ने वाले चाहिए, जंगली चाहिए, फौजी चाहिए। दुनिया उसी की है जिसके पास कुव्वत है। अल्लामा इकबाल ने कहा है ना कि तकदीर के काजी का अजल से है ये फतवा, तकदीर के काजी का अजल से है ये फतवा, है जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्ग मुफाजा। कि जो कमजोर होता है ना उसको नागहानी मौत आती है। ये अल्लाह ने पहले दिन ही तय कर दिया, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो तगड़ा है वो जिंदा रहेगा, जो कमजोर है मर जाएगा। जैसे आपके 6 बच्चे हैं, बच लीजिए, एक बीमारी आ गई, ताउन आ गया, कोरोना आ गया, तो 6 बच्चे, सारे के 6 पे हमला हो गया। तो उसमें जो 3 सबसे पहले कमजोर होंगे ना वो मर जाएंगे, और बाकी बचेंगे कौन? 3 उसमें जरा और जरा तगड़ा रहेगा तो वो 2-3 महीने बीमार रहेगा, और तगड़ा रहेगा तो वो 1 महीने में ठीक हो जाएगा, और तगड़ा है तो 15 दिन में ठीक हो जाएगा। तो जो जो सबसे ज्यादा ताकतवर है वो जब बीमारी का मुकाबला करेगा। अच्छा, इसके बाद ये मंचूरिया पे इन्होंने अपनी हुकूमत कायम कर ली। इसके बाद क्या किया इन्होंने, इतने पावरफुल थे, यहां से लेके यहां तक रेलवे लाइन बना। कितनी, जैसे जैसे ये इधर यहाँ देखिए, यहाँ ये इंडिया है ना, ये इंडिया है, देखिए ये बांग्लादेश है, ये कराची है, अब ये मद्रास है इंडिया। अंग्रेज आए, यहाँ से लेके कराची तक, दिल्ली तक, और फिर यहाँ से लाहौर, फिर यहाँ से ये मद्रास तक रेलवे लाइन बिछा दी। ये बॉम्बे है, यहाँ भी ये सभी रेलवे लाइन बिछा दी। अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पर कब्जा किया तो कितनी रेलवे लाइन बना दी, तो इन्होंने भी ये रेलवे लाइन बना दी। इसके बाद क्या किया इन्होंने, यहाँ पर एक जजीरा है जिसको आप कहते हैं हवाई, नाम सुना होगा, होनोलुलु, अमेरिका का एक जजीरा है। यहाँ से आके इन्होंने इस पर कब्जा कर लिया, और यहाँ जितने जहाज थे 100-200 जहाज मार दिया बंदरगाह पर, और 2400 अमेरिकन को मार डाला इन लोगों ने। अच्छा, इसके बाद कोरिया पर कब्जा कर लिया। बदमाश है ना। अच्छा, ये चाइना पे इस पे कब्जा क्यों किया जापानीज? ये इसलिए किया कि इनको खाम माल चाहिए था, इनको लोहा चाहिए था, इनको रबर चाहिए था। यहाँ से रबर लेते थे ये, इंडोनेशिया, मलेशिया, यहाँ भी पहुंच गए। यहाँ, अच्छा, यहाँ पे छोटे छोटे कुछ जजायर है, यहाँ कुछ छोटे जजायर है, यहाँ तो जहां इनका बस चलता था मारते थे। अब ये इस पर कब्जा कर लिए। इसके बाद फिर यहाँ पर एक वो छोटा सा एक जजीरा है ओकिनावा, तो फिर अमेरिका ने आके पहले ये इस पर कब्जा किया, आके फिर इसके बाद आके जो है बमबारी की, हिरोशिमा नागासाकी पर एटॉमिक बम से हमला किया। समझ गया? तो मैं जो बात बताना चाह रहा हूँ कि देखिए 586 में बैतुल डीसी में ये पहली तबाही हुई यहूदियों की, बैतुल मक़दिस, और उसके बाद 70 ईस्वी में हुई, सीई में हुई। 650 ये दूसरी तबाही हुई, 656 साल के बाद। तो मैं जो बात बता रहा हूं कि अल्लाह के नजदीक ये 656 साल, देखिए उसको कुरान ने एक लफ्ज में कह दिया, लतुफ्सिदुन्न फिल अर्दि मर्रतैन। तुम सूरह बनी इसराइल में पहले ही है, 4, 5, 6, 7 आयत, सूरह बनी इसराइल चैप्टर नंबर 17 ऑफ कुरान।
تو اب کیا ہوا اس کے بعد، یہ 1945 میں جاپان کی تباہی ہوئی نا. اب کتنے سال ہو گئے؟ 1945 میں ایٹمی دھماکے ہوئے، جاپان کو تباہ کیا گیا. اب کتنے سال ہو گئے؟ 80 سال ہو گئے. اب عالمی غنڈہ کون ہے؟ اب امریکہ. سمجھ گئے بات؟ اب یہ دادا ہے نا. اب دادا اب کہہ رہا ہے، آج وہ دادا کہہ رہا تھا کہ ہم فلسطین کو خرید لیں گے، غزہ کو، اور یہاں سے ان کو نکال کے انڈونیشیا لے جائیں گے، یا ایجپٹ لے جائیں گے، یا جارڈن لے جائیں گے، اور ہم ان کو پیسے دے دیں گے، ان کو اس سے اچھے مکان دیں گے، ہم کو اس سے اچھے مکان دیں گے. وہ مطلب کیا ہے؟ بیت المقدس نہیں دیں گے ان کو، وہاں ان کو اچھے مکان دیں گے. ہم ان کو پہلے آدھے مار دیں گے اور ان سے ہتھیار چھین لیں گے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ ان کو ہٹانے کا مطلب کیا ہے؟ ابھی حماس کے پاس کافی ہتھیار ہے. حماس کو مار تو دیا انہوں نے، لیکن حماس کو غیر مسلح نہیں کر سکے. حماس کے پاس ابھی دم خم ہے، ان کے پاس ہتھیار ہیں وہ، اور ان کے پاس ابھی یرغمالی ہے ان کے پاس. تو اب یہ امریکہ وہ دھمکی دے رہا ہے. آپ دیکھو اللہ کو کیا منظور ہے. لیکن جو بات آپ کو بتانا مقصود ہے کہ اللہ کا ایک ٹائم ٹیبل ہے. وہ 100 سال دیکھتا ہے، 200 سال، 300 سال، 400 سال، 500 سال، اس کے بعد مارتا ہے، بڑے سے بڑے ظالم کو مارتا ہے. تو یہ جو تھے کون؟ جاپنیز، یہ کوئی آج بڑے شریف بن گئے ہیں، یا بالکل امریکہ نے ان کو سیدھا کر کے رکھا ہوا ہے. یہ کوئی اتنے شریف نہیں تھے. یہ انہوں نے کوریا پہ قبضہ کیا تھا، انہوں نے جاپان پہ قبضہ کیا تھا، اور یہ ہٹلر کے ساتھ اور مسولینی کے ساتھ مل گئے تھے، یہ دو ڈکٹیٹروں کے ساتھ، اور تین کا ایک اتحاد بنا لیا تھا. اب ہوا یہ کہ مسولینی پکڑا گیا سوئٹزرلینڈ، اور اس کے بعد اس کو پھانسی دے دی گئی. مسولینی ڈکٹیٹر تھا اٹلی کا، اس نے ایتھیوپیا پر قبضہ کر لیا تھا مسولینی. اچھا، اب ہٹلر پورے یورپ پہ قبضہ کرنا چاہ رہا تھا. اس نے کیا کیا؟ فرانس پہ قبضہ کر لیا، اور ڈنمارک پہ قبضہ کر لیا، پولینڈ پہ قبضہ کر لیا. اب اس کے بعد چاروں طرف سے جو برطانیہ کا جزیرہ ہے، چاروں طرف سے گھیر لیا، پورے سمندری جہازوں سے گھیر لیا. لیکن جب مسولینی پکڑا گیا، اگلے دن ہٹلر نے اپنی بیوی کے ساتھ خودکشی کر لی. تو اب جاپان تنہا رہ گیا. 3 غنڈے مل گئے تھے عالمی، ہٹلر، مسولینی اور جاپان. ہٹلر، مسولینی اور جاپان. پہلے مسولینی پکڑا گیا، پھانسی ہوئی اس کے بعد نمبر 2 پہ کیا ہوا؟ دوسرے دن ہٹلر نے خودکشی کر لی. اب جاپان تنہا رہا. لیکن اس نے جنگ وہ نہیں کی، تو پھر اس کو ان لوگوں نے، جو امریکی صدر تھا، اس نے دھمکی دی ان کو. ٹرومین امریکی صدر تھا، اس نے کہا، تو نہیں مانا. تو پھر یہ امریکہ نے بڑا ظلم کیا ان کے اوپر. پھر ویسے جیت سکتے تھے، لیکن ایٹمی ہتھیار دنیا کو بھی دکھانا ان کو مقصود تھا. وہ گنڈے ہیں. اچھا، اس کے بعد امریکہ نے 20 سال تک، دیکھیے یہ یہاں پر یہ جو ہے آپ کا یہ ہے، دیکھیے یہ ویتنام ہے، اور یہ لاؤس ہے، یہ لاؤس ہے. یہاں پر یہ ویتنام ہے. یہ 20 سال تک بمباری. کہتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ بم جو امریکہ نے گرائے نا، سب سے زیادہ وہ لاؤس پہ گرائے، پھر اس کے بعد ویتنام پہ گرائے، اس کے بعد انہوں نے افغانستان پہ گرائے، اس کے بعد انہوں نے عراق پہ گرائے، اور اس کے بعد اس نے غزہ پہ گرائے. تو غنڈہ ہے، عالمی غنڈہ ہے. سمجھ میں آ گئی بات آپ کی؟ تو 2 باتیں میں بتا رہا ہوں، 2 باتیں آپ کو بتا رہا ہوں. پہلی بات یہ ہے، قوت نیک لوگوں کے ہاتھ میں ہونی چاہیے. قوت نیک لوگوں کے ہاتھ میں ہونی چاہیے. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ تھے نا، قوت ان کے ہاتھ میں تھی.
حضرت موسیٰ ان کے پاس قوت تھی، طاقت تھی. حضرت ذوالقرنین مشرق میں گئے ساری فتوحات ہو گئی، مشرق مغرب میں گئے ساری فتوحات ہو گئی، نارتھ کی طرف گئے فتوحات ہوئی. زبردست آدمی تھے، بڑے طاقتور آدمی تھے، عادل بادشاہ تھے. تو اب دیکھیے حضرت ابو بکر عمر ہیں، پوری آدھی دنیا فتح کر لی حضرت عمر نے، لیکن ظلم نہیں کیا. طاقت تو تھی، طاقت کے ساتھ تقوی، خوف. تو اب یہ دادا گیری نہیں ہے، یہ اللہ کی حکومت ہے. اچھا، اس کے برخلاف جب کوئی باطل فسادی قوت، طاغوتی قوت دنیا پر حکمرانی کرتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ٹائم دیتا ہے اس کو، 100 سال 200 سال 300 سال 400 سال اس کے مار دیتا ہے. تو ہم یہ سمجھ لیجئے، لکھ لیجئے کہیں کہ امریکہ کی شامت آ کے رہے گی. آج ہے وہ گنڈا، دادا ہے، آج پوری دنیا کا دادا ہے، لیکن آ کے رہے گی. اب یہ 70 ہجری میں، 70 عیسوی میں سوری، حضرت عیسیٰ کے قتل کی کوشش کے لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ یہاں، 35-40 سال کے بعد بیت المقدس کی دوسری تباہی ہوئی. اس کا ذکر آیت نمبر 7 میں، بنی اسرائیل کی 7 میں ہے. چلیے جی، اب آ جائیے 500 سال بعد کا ہم ایک واقعہ بتا رہے ہیں کہ یہ اصحاب الاخدود کا واقعہ ہے، اور اس کا ذکر ہوا ہے سورۃ البروج میں، ابتدائی 9 آیات میں. تو یہ ایک بادشاہ تھا، یہ یوسف ذو نواس، میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اس کا باپ یہودی ہو گیا تھا، مدینہ آیا، اور مدینے میں بنو قریظہ جو ہے عالم تھے، وہاں جا کے وہ ہو گیا، اور اپنے ساتھ 2 یہودی علماء کو بھی لے گیا مدینے سے. اور اس کے بعد یہ توحید پرستوں پر ظلم کرنے لگا، توحید پرستوں پر ظلم کرنے لگا. اچھا دیکھیے، یہ لوگ جو تھے جن پر ظلم ہوا تھا یہ عیسائی تھے، لیکن وہ عیسائی نہیں تھے یہ 3 خدا کو ماننے والے، یہ ایک خدا کو ماننے والے عیسائی تھے. حضرت عیسیٰ کی امت کے توحید پرست سچے مسلمان تھے. تو قرآن کہتا ہے وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، کہ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. ان کا جرم یہ تھا کہ وہ عزیز و حمید خدا پر ایمان لائے تھے. تو وہ کرتا یہ تھا، ایک ایک آدمی کو بلاتا تھا، اب کہتا تھا کہ یہودی ہو جاؤ. جو کہتا تھا کہ یہودی، سمجھے، تم ایک خدا کو مانتے ہیں، گڑے میں ڈال کے زندہ چلا دیتا. اور یہ سارے لوگ جو ہے گڑے کے اطراف بیٹھے ہوئے خوش ہوتے تھے، انسانوں کو زندہ جلتے ہوئے دیکھ کے خوش ہوتے تھے. بہت بڑا گڑا تھا آگ کا، اس میں ڈال دیتے تھے. تو اس وقت یہودی وہ لوگ تھے جو عزیر کو بیٹا کہتے تھے، یعنی یہود اس وقت ان کی ڈیفینیشن کیا تھی؟ یہ بس ظلم تھا؟ ظلم تھا. دیکھیے، وہ جو یہود جو حضرت عزیر کو بیٹا کہتے تھے، وہ یہودیوں کا ایک چھوٹا سا گروہ تھا، سارے یہودی نہیں تھے وہ. اور آج بھی کہتے ہیں اسرائیل میں ایک گروہ ایسا موجود ہے، اگرچہ کہ یہودی ان ساری معلومات کو چھپاتے ہیں، میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے نا. تو نیٹ پر میں نے بڑی کوشش کی، وہ نہیں ملتی، لیکن آپ کو پھر وہ یہودیوں کی کتابیں، جوش انسائکلوپیڈیا وغیرہ، اس طرح کی چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں آپ کو. کیونکہ آج کل جو میڈیا ہے، خصوصاً یہ مولانا گوگل بہت خطرناک ہے. تو اس سے مدد تو ملتی ہے آپ کو، یہ چیٹ جی پی ٹی وغیرہ سے مدد ملتی ہے، بٹ یو کی ناٹ ٹرسٹ، یہ سب کچھ چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ پھر صحیح مسلم میں بھی اس کی پوری تفصیل آئی ہے، صحیح مسلم کی حدیث میں بھی. اور یہ واقعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 48 سال پہلے کا واقعہ ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 571 میں ہوئی ہے نا، تو یہ واقعہ ہے 523 کا. 571 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. اچھا جی، اب آ جائیے اصحاب کہف کے بارے میں. یہ واقعہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 120 سال پہلے کا ہے. تو یہ اصحاب کہف کہاں ہے؟
असहाब कहफ कहाँ है? देखिए, मुसलमानों का भी मामला ये है, हम पुराने लोगों का भी, जहाँ कोई गार बड़ा नजर आया वो कहते हैं यही असहाब कहफ का गार। तो अब और इससे हमें कोई ज्यादा दिलचस्पी भी नहीं है भाई। असल चीज है नसीहत क्या है, इबरत क्या है, पैगाम क्या है। कहाँ था वो? जॉर्डन में था, तुर्की में था, सऊदी अरब में था, कहाँ था? तो हमें इससे कोई ज्यादा गरज नहीं है इससे। असल चीज यही है कि एक बात को जरा समझ लीजिए कि बादशाह जो है वो मुशरिक था और ये लोग मुसलमान हो गए, तौहीद परस्त थे। और उन्होंने ये कहा था हुकूमत ने कि अगर आप तौहीद पर ईमान लाएंगे तो हम आपको रजम कर देंगे, हम आपको संसार कर देंगे, मार डालेंगे, रजम करेंगे। ठीक है ना? तो फिर आपको पिछली दफा मैंने रजम के बारे में बताया था। हाँ जी, क्या बताया था? कुरान में रजम का जिक्र कहाँ कहाँ है? हजरत इब्राहिम के वालिद ने उनको धमकी दी थी। एक ये बहुत बात की। सबसे पहले हजरत नूह को लोगों ने कहा था कि हम आपको पत्थर मार के हलाक कर देंगे, नंबर एक। उसके बाद हजरत इब्राहिम को उनके बाप आजर ने कहा था कि हम, तू अगर तौहीद से बाज ना आया, ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, हम तुझे मार के मैं रजम कर संसार कर दूंगा। तीसरा कहाँ आया? हजरत मूसा को फिरौनियों ने कहा था, बिल्कुल सही है, कि हम तुम्हें रजम कर देंगे। तो अल्लाह ने पहले ही क्या किया? हजरत मूसा ने कहा कि वो मुझे मार डालेंगे, तो उन्होंने कहा कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बचाऊंगा। पहले हजरत नूह, उसके बाद हजरत इब्राहिम का बाप जो है, उसके बाद हजरत मूसा, और उसके बाद जो है सूरह यासीन में वसाबुल करिया जो कहते हैं कि ये 200 कबल मसीह का वाक़या है, 200 कबल मसीह का वाक़या है। और उसके बाद पांचवी जो चीज़ है वो असहाब कहफ की। तो उनको नौजवान थे, उन्होंने कहा कि आपने अगर तौबा नहीं की, हमारे मजहब में दोबारा आ जाइए या फिर हम आपको संसार कर डालेंगे। तो इन्होंने अपनी जान बचाने के लिए गार में पनाह ली। पहले हजरत नूह लिख लें, फिर हजरत इब्राहिम का बाप, और फिर उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम को धमकी दी गई थी, और उसके बाद फिर वो सूरह यासीन में जो बाग वाले हैं 200 कबल मसीह में 3 पैगंबर एक बस्ती में आए थे, और उसके बाद ये असहाब कहफ। तो ये गार में क्यों गए थे ये देखिए। तो एक बात समझिए, कुरान पढ़ते हुए, हदीस पढ़ते एक बात ये समझिए कि जैसे आप लोग ड्रामा देख रहे हैं, तो ड्रामे में देखना है कि इस ड्रामे का हासिल क्या है, समझे? अच्छा, औरतें जब ड्रामा देखती है ना, तो वो ड्रामे के मकसद पे गौर नहीं करती, कितनी अच्छी साड़ी पहनी हुई उसने, अच्छा देखो उसके कान के जरा झुमके देख लो, उसका कलर देख लो। अच्छा, इसी तरह सुनिए, ये जब सूरह कहफ पढ़ते हैं ना, वो कहते हैं अच्छा बताओ कश्ती जो है, वो कश्ती जो थी उसने सुराख किया, वो कितनी बड़ी थी, समझे? अच्छा, वो पूछते हैं कि ये बताओ कि गार में कितने लोग थे, कुत्ते के साथ कितने थे, कुत्ते के बगैर कितने थे? भाई उससे क्या गरज है 5 थे, 10 थे, 20 थे? असल चीज जो देखनी है कि क्यों गए गार में। तो गार में इसलिए गए कि उनकी जान के लाले पड़े हुए थे, जान पे बनाई ही थी, उनकी जान खतरे में थी। हुकूमत ने धमकी दी थी कि हम आपको संसार कर देंगे, तौहीद छोड़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह की गर्दान छोड़ो। तो ये कुरान मजीद में सुनिए, जो कुरान को जब पढ़ रहे हैं आप, मैंने पहले भी बताया था आपको, कॉन्फ्लिक्ट को समझना जरूरी है।
یعنی کشمکش کو سمجھنا ضروری ہے. یہ پیغمبر ہے, پیغمبر کا مخالف کون ہے اور کیوں مخالفت ہے, اس کے بغیر قرآن سمجھ میں نہیں آتا. سمجھ کے بات ہے کہ اصحاب کہف کے مخالف کون تھے, وہ کیا چاہتے تھے, نوجوان کیا چاہتے تھے, انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. تو یہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے اور ہم نے ان کی ہدایت میں اور اضافہ کر دیا تھا. وزدناہم ہدی. سورہ کہف پڑھتے ہیں نا آپ لوگ ہر جمعے. تو اب یہ اختلاف ہے کہ یہ شام کے کہیں دمشق کے پاس کہیں ہے, دوسرے یہ کہتے ہیں اندلس میں ہے, اسپین میں ہے کوئی غار, تیسرے جو ہے قسطنطنیہ میں ہے, چوتھے جو ہے پیٹرا کے جو غار ہے اردن میں, مشہور غار ہے اردن میں, عمان کے پاس اردن میں پیٹرا کے غار کہتے ہیں. تو وہاں بڑی بڑی کھدائی ہوئی ہے اور بڑی, وہ آپ نیٹ پہ جا کے چیک کر لیجئے پیٹرا, تو بڑی وہ جگہ ہے, کیا سیاح جاتے ہیں وہاں, دیکھتے ہیں وہاں. اور چلیے آگے جائیے. یہ اصحاب کہف کون تھے؟ تو بعض کہتے ہیں کہ رومی بت پرست حکمران جو تھا ڈیسیس, یہ 201 سے 251 تک یہ حکمران رہا ہے, 50 سال. رومن تھا یہ. اردو میں کہتے ہیں دقیانوسیت پتہ ہے نا اردو میں محاورہ بھی, ڈیسیس. تو یہ عیسائیوں پر بڑا ظلم کرتا تھا یہ. تو ان کے ظلم سے تنگ آ کر یہ نوجوان غار میں چھپ گئے تھے. اور اس کے بعد ہوا یہ کہ اس کے تقریباً 75 سال کے بعد 325 میں عیسائی حکومت نے, وہ رومی حکومت عیسائی بن گئی. کانسٹینٹائن جو ہے وہ لکھ لیجئے یہاں 325 میں عیسوی میں جو قسطنطین تھا, کانسٹینٹائن جس کو کہتے ہیں, وہ عیسائیت قبول کی. اس کے بعد اس نے اعلان کر دیا کہ آج سے رومن ایمپائر کا سرکاری مذہب عیسائیت ہو. 325 عیسوی میں. اچھا ادھر دیکھیے ذرا بورڈ کی طرف, میں ایک چیز دکھاتا ہوں آپ کو, یہ بھی لکھ لیجئے. دیکھیے آپ لوگوں کے پاس نقشے ہوتے ہیں, دیکھیے یہ عیسیٰ ہے نا, یہ عیسیٰ علیہ السلام 33 عیسوی میں ان کو اوپر اٹھا دیا گیا. ٹھیک ہے. اب یہ ہے رسول اللہ, یہ پیدا ہوئے ہیں 571 میں اور انتقال ہوا ہے 632 یہ عیسوی میں بات ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں درمیان میں ذرا سمجھ لیجیے, یہ ہے یہاں درمیان میں یہ 300 سے یہ 610 میں آپ نے نبوت کا اعلان کیا. تو حضرت عیسیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کتنے سال ہیں؟ 600 سال ہیں. ان کے درمیان کوئی نبی نہیں. ٹھیک ہے. تو 300 اب یہاں پر ہوا, سنیے لیجیے, یہاں پر یہ قسطنطین تو یہ جو ہے یہ عیسائی ہو جاتا ہے. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ یہ سرکاری مذہب. تو یہ جو 300 سال ہیں یہاں پر رومی ظالم ہے, عیسائی مظلوم. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے, یہاں اب عیسائی جو ہے ظالم بن جاتے ہیں.
یہاں تک عیسائی کیا ہے؟ مظلوم ہے. جب حکومت آتی ہے ان کے ہاتھ میں تو یہ کیا ہو جاتے ہیں؟ یہ خود ظالم ہو جاتے ہیں. اچھا جب ظالم بنتے ہیں نا یہاں دو چیزیں ہوتی ہیں، سن لیجیے. ایک تو ظالم حکمران ہے اور دوسرے جو ہیں ان کے اندر رہبانیت آ جاتی، صوفیت آ جاتی. اور اس کے بعد یہ بڑے بڑے سینٹس ان کے اندر پیدا ہوئے. سینٹ جان ہے اور فلاں ہے اور فلاں ہے اور فلاں ہے. ان لوگوں نے کیا کیا پھر سمجھ گیا؟ انہوں نے کہا کہ شادی مت کرو، جنگلوں میں رہو، وزن اٹھاؤ اور نہانا نہیں ہے، کم کھانا ہے، کم سونا ہے. اور اس طرح اگر جسم کو تکلیف دینا ہے اس سے آپ اللہ کے نزدیک ہوں گے. یہ رہبانیت کیا ہے سن لیجئے کہ اللہ کا تقرب ولی بننے کے لیے، اللہ کے نزدیک جانے کے لیے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جسم کو تکلیف دینا بہت ضروری ہے. تو وہ کرتے یہ تھے کہ کانٹوں کا بستر پہ کانٹے رکھتے تھے، کانٹوں پہ سوتے تھے. اچھا اسی طرح گریول کے اوپر سوتے تھے، گریول کے اوپر چپتی تھی جسم کے اوپر. اس کے بعد وہ اس کی عادی ہو جاتے تھے اور ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی. وہ کہتے تھے کہ جتنے زیادہ تکلیف دیں گے باڈی کو آپ اتنا زیادہ اللہ کے، اس کو کہتے ہیں سیلف مورٹیفیکیشن. سمجھے؟ سیلف مورٹیفیکیشن کہتے ہیں اس کو. باڈی کو تکلیف دیتے تھے. تو یہ پھر اس پر ہم جب میں پھر وہاں سے واپس آؤں گا تو میں پورا آپ کو ایک 2 گھنٹے کا لیکچر آپ کو دوں گا کہ عیسائیت میں رہبانیت کیسے آئی. وہ پھر رہبانیت کے اثرات کس پر پڑے؟ مسلمانوں پر. اب ادھر دیکھو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت عیسیٰ کا زمانہ ہے نا یہ، اور یہ کیا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے. تو ان کے پاس یہ رہبانیت کب آئی؟ 300 سال کے بعد آئی نا. اب یہاں پر دیکھیے ہمارے پاس 632 پہ رسول اللہ کا انتقال ہوا اسی میں، اور اس کے 300 سال بعد یہ ہمارے ہاں بھی صوفیزم آیا 300 ہجری میں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تقریباً آپ یوں سمجھ لیجیے 930 سی ای میں آ گئی اندر تقریباً. یعنی حضرت عیسیٰ کی امت میں بھی صوفیزم کا حملہ ہوا نا، تو اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بھی 300 سال کے بعد اس کا حملہ ہوا. آئی بات سمجھ میں؟ آگے بات چلیے جی. تو کہتے یہ ہیں کہ یہ لوگ یہ شہر افسوس ہے ترکی میں. ترکی کی بالکل، ترکی دیکھا ہوگا آپ نے. آپ لوگ نقشہ دیکھتے ہیں؟ نہیں دیکھتے. ورلڈ میپ نہیں دیکھتے. تو دیکھو ایک تو گھر ایک آپ لوگ مائیں ہیں نا، ایک تو گلوب خریدو بڑا سا، ایسے ٹیبل پہ رکھو، بچوں کو بٹھا لو، سارے بچوں کو ٹیبل کی طرف بٹھا دو، ڈائننگ ٹیبل کے اوپر. یہ دیکھو بیٹا بڑا گلوب خریدو، اور دیکھو یہ امریکہ ہے، اور یہ اٹلانٹک ہے، یہ پیسیفک ہے، یہ ساؤتھ امریکہ، یہ آسٹریلیا ہے، یہ انٹارکٹیکا ہے، یہ دیکھو ہوائی کا آئلینڈ ہے، یہ کینیڈا ہے، یہ میکسیکو ہے، یہ جاپان ہے، دیکھو یہ جرمنی ہے، یہ فرانس ہے، یہ ناروے ہے، یہ اٹلی ہے، یہ ترکی ہے، یہ دیکھو یہ سعودی عرب ہے، یہ فلسطین ہے، یہ غزہ ہے، یہ ایجپٹ ہے. تو گلوب پر آپ کی مہارت ہونی چاہیے. یہ جو جاپان کی رودات میں نے لکھی ہے، تو میں نے اس میں ایک چیز لکھی ہے کہ میں گیا جاپان میں، تو لوگوں نے کہا آپ کیا خرید، ایک دن رکھا انہوں نے آپ کی سیر تفریح کے لیے. میں نے کہا مجھے کوئی سیر تفریح نہیں کرنی، کیا دیکھوں گا؟ سنی آپ پڑھیے وہ رودات، دلچسپ ہے. دیکھیے ساری امریکہ وہی ہے، برطانیہ وہی ہے، وہی اسٹور ہے، وہی سنیے. اچھا دنیا کے سارے ایئرپورٹ میں نے لکھا ہے اس میں
ایک جیسے ہیں. سنیے, وہی جوتے وہاں ہوتے ہیں, وہی شرٹ ہوتے ہیں, وہی برانڈس ہوتے ہیں, وہی سگریٹ, وہی شراب, وہی چاکلیٹس. ایئرپورٹ پہ اور کیا ہوتا ہے؟ تو ابتدا میں پہلی دفعہ جب ایئرپورٹ دیکھتے ہیں آپ تو بڑا مزہ آتا ہے آپ. تو میں ایک مرتبہ آ رہا تھا آسٹریلیا سے, تو قطر ایئرپورٹ پہ میرا کوئی 8 گھنٹے کا اسٹے تھا. 8 گھنٹے میں کیا کروں. خیر وہ مجھے وہ ایک ریسٹ اس میں وہ میں نے لے لیا. وہ $200-400 میں ملتا ہے. تو وہاں نہانے کی اور لیٹنے کی اجازت ہوتی ہے ایئرپورٹ کے. تو پھر میں وہاں چلا گیا آرام کرنے کے لیے. سامان بھی وہاں رکھوا دیا وہ ریسٹ ایریا میں. تو اچھا اس کے بعد چکر لگاتے آپ تھک جاتے ہیں, چلو بھائی گھوم کے ادھر سے جا 1 کلومیٹر گئے. پھر ایئرپورٹ اتنا بڑا بناتے ہیں, ایئرپورٹ 1 کلومیٹر جا رہے پھر واپس آ رہے. تو وہی ہے, وہی میکڈونلڈ ہے, وہی اسٹار بکس کافی ہے, وہی جو KFC ہے, وہی ڈومینو ہے, وہی پیزا ہٹ ہے, وہی برانڈس ہے آسٹریلیا کے بلا کے, وہی جوتے ہیں. اور عام چیز جو ڈیوٹی فری شاپس ہیں, جو چیز باہر آپ کو 2,000 روپے ملتی ہے 10,000 روپے میں خریدی. میرا جوتا اتفاق سے پڑ گیا, تو میں نے وہاں ایک جوتا خریدا. وہ 250 ریال میں خریدا. میری مجبوری تھی کیونکہ وہ جدہ ایئرپورٹ 250 ریال. 250 ریال کو آپ 75 سے ضرب دے لیں آپ, سمجھے 20,000 روپے کا. وہ کون سا جو سلیپر جو عمرہ کرنے کے لیے ہوتا ہے نا, وہ 250 ریال کا. لیکن میری مجبوری تھی کہ میں وہ میری چپل ٹوٹ گئی تھی, عمرے کے لیے جا رہا تھا. تو ڈیوٹی فری شاپ میں کیا ہے؟ اچھا تو میں نے یہ کہا کہ بھائی مجھے کتابوں کی دکان پہ لے جاؤ. اچھا انہوں نے کہا کیا کتاب لینی ہے؟ میں نے کہا میں جاپان کا مجھے ہسٹوریکل ایٹلس چاہیے. اچھا یہ کم وقت کرتے کیا ہے, سن لیجئے, میں جہاں بھی جاتا ہوں نا پرفیوم مجھے دیتے ہیں. میں لے کے کیا کروں پرفیوم سے یار, اتنے گھر میں پڑے ہوئے رہتے, اس کو دے دیتا ہوں حسین کو, بھائی تقسیم کر, جس کو تقسیم کرنا ہے تقسیم. تو یہ مینیجر ہے ہمارے گھر کی, یہ اس کو حوالے کر دیتا ہوں, جس کے حوالے کرنا ہے کرو, مجھ سے پوچھو بھی جس کو دینا ہے. میں کیا کروں گا, بوڑھا آدمی, غریبوں کو دے دو, رشتہ داروں کو دے دو, جس کو دینا ہے دے کے ختم کرو, میرے پاس مت رکھو. تو یہ اچھا ایک فیشن بن گیا ہے. آپ تحفہ دے رہے ہیں ان کو برانڈیڈ, وہ جو ہے جنید جمشید کا دے دیا, انہوں نے کسی اور برانڈ کا آپ کو دے دیا. ایک فیشن بن گیا. بھائی کتاب دو نا, کوئی اچھا تحفہ دو. خیر وہ اٹلس نہیں ملا. تو یہ آپ لوگوں کو بھی میں 2 مشورے ہیں, کاپی میں لکھ لو. ایک تو میں نے بڑا کہا کہ آپ کو بڑا جو ہے گلوب خریدو, بچوں کو سامنے پورے بچے, چاہے میٹرک کا ہو, چاہے BA بچہ ہو آپ کا, چاہے وہ 6th-7th کا لڑکا ہو. آپ کہیں گے میں کل تم سے پوچھوں گا کہ سمجھے ہر ملک کے بارے میں پوچھوں گا, بتاؤ جاپان کی آبادی کتنی ہے, بتاؤ یہ یہاں کی آبادی کتنی ہے, یہاں کی آبادی کتنی ہے, امریکہ کی آبادی کتنی ہے, آسٹریلیا کی آبادی کتنی ہے, ہر ملک کے بارے میں سوال ہوگا. دنیا کو سمجھو نا, دنیا کتنے, پوری ورلڈ پاپولیشن کتنی ہے, جاپان کی کتنی ہے, انڈونیشیا کی کتنی ہے, گلوب سامنے. دوسری چیز ہسٹوریکل ایٹلس, ہسٹوریکل ایٹلس ہونا چاہیے آپ کے پاس. اچھا اس میں پھر ہسٹوریکل ایٹلس میں کیا ہوتا ہے, سنیے, ایٹلس تو جیوگرافی بھی بتاتے ہیں, اس میں ہسٹری بھی بتاتے ہیں, سمجھے. تاریخی اطلس, عربی بھی ملتے ہیں اطلس التاریخی, ہسٹوریکل ایٹلس, ہسٹوریکل ایٹلس. چلیے جی, اب آ جائیے ہم بات کرتے ہیں سیل ارم کا. سیل ارم کا کہ, اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اب یہ کب آیا تھا یہ سیلاب, تو اس بارے میں 2 آراء ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں 532 میں آیا تھا, اور کچھ کہتے ہیں کہ 570 میں آیا تھا, 570 میں. لیکن زیادہ صحیح بات یہی ہوگی کہ 532 میں یہ آیا تھا, اور 570 میں اس یعنی 543 میں اس کی ریپیئر کی گئی تھی.
تو صحیح بات یہی ہے 570 نہیں ہے بلکہ وہ 532 ہی زیادہ صحیح ہے، اور 543 میں 9 سال کے بعد اس کی مرمت کی گئی تھی۔ دیکھیے قرآن میں ایک جگہ سورہ سبا میں اس کا ذکر ہے، یمن میں ہے آج بھی یہ ڈیم ہے، ایک بہت بڑا دریا ہے، دریا کے اوپر انہوں نے ایک ڈیم بنایا، اس کا نام ہے معارب ڈیم، معارب ڈیم۔ تو پھر جب بہت بارش ہوئی، سیلاب آیا، تو 532 میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی 40 سال پہلے یہ ٹوٹ گیا، اس کی ریپیئر کی گئی۔ اچھا یہ بھی اللہ کی طرف سے جب عذاب آتے ہیں، ادھر دیکھیں تو سورہ سبا میں اس کا ذکر ہے کہ دونوں طرف دریا، جیسے پنجاب ہے نا، ادھر دیکھیں پنجاب کے اوپر مشہور دریا ہے، جیسے دریا چناب ہے اور دریا جہلم ہے، دریا کے دونوں طرف بڑی زرخیز زمینیں ہوتی ہیں، دونوں طرف زرخیز زمینیں ہوتی ہیں، لیکن جب دریا کو غصہ آتا ہے تو کیا کرتا ہے، وہ پوری زمینیں دریا برد ہو جاتی ہیں اور پوری وہ کھا جاتی ہیں زمین اس کو، اور کئی لوگ مر جاتے ہیں، گھروں میں پانی آ جاتا ہے۔ تو دیکھیے دریا جو ہے وہ آپ کو رزق بھی دیتا ہے اور دریا جو ہے وہ آپ کو مار بھی ڈالتا ہے۔ دیکھیے دریا کے دو پہلو ہیں نا۔ تو وہاں بھی یہی ہوا سورہ سبا میں کہ ادھر دیکھیے جنتین، بغات کا ایک ادھر سلسلہ تھا، دریا کے ایک اس طرف تھا، اور بہت اچھا وہ دیتا تھا۔ اس کے بعد اللہ نے کیا کیا، یہ ان کو سزا دی، اور سزا دی تو اس کے بعد یہاں پر صرف سدر کے اور اصل کے درخت رہ گئے، صرف کانٹوں کے درخت، کیونکہ بارشیں نہیں ہوئی اور زمین سوکھ گئی، تو جہاں بارشیں نہیں ہوتی ہیں وہاں کیا اٹھتے ہیں، وہاں پر کانٹے اٹھتے ہیں۔ لکھ لیجئے کہ ڈیزرٹ میں ہوتا کیا ہے کہ کسی دیکھیے کوئی پودا ہے نا، آپ اس کو پانی نہ دیں تو دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو پودا مر جاتا ہے یا تھوڑا سا پانی دیں، بس ایک قطرہ دیں اس کو زندہ رہنے کے لیے، تو اس کے پتے کم ہوتے جائیں گے اور کانٹے پیدا ہوں گے اس کے اندر۔ یعنی فرض کیجئے آپ اس کو مہینے میں بس تھوڑا سا پانی، ایک گلاس پانی دے دیں درخت، تو مرے گا نہیں، مرے گا نہیں، لیکن یہ کہ پتے کم ہوتے جائیں گے، پتے کم ہوتے جائیں گے، اس کے بعد کانٹے آ جائیں گے۔ تو یہی ہوتا ہے، تو قرآن نے یہی کہا۔ تو وہ کڑوے کسیلے پھل وہاں ہوتے تھے، یہ ان کی ناشکری کی سزا تھی۔ اچھا 543 میں اس کو جو ہے ریپیئر کیا گیا اس ڈیم کو۔ اچھا جی اب آ جائیے ابرہہ کا واقعہ۔ ابرہہ کا یہ واقعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 50 دن یا 55 دن پہلے کا، 571 کا واقعہ ہے ابرہہ۔ تو ابرہہ کے بارے میں بتا چکا ہوں میں پہلے آپ کو کہ یہ ایک حبشی تھا، عیسائی تھا، کالا، اور تو یہ ہاتھیوں کے ساتھ اس نے خانہ کعبہ پہ حملہ کیا، اور تو اچھا اس نے کیا کیا، وہ آیا مینا میں، مزدلفہ کے پاس آیا، عرفات مزدلفہ وہاں آیا، اور آنے کے بعد اس نے اب حضرت عبد المطلب کے 100 اونٹ، بڑے سردار تھے وہ، بڑے اونٹ تھے ان کے پاس، اس پہ قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ میں تو خانہ کعبہ کو، اچھا خانہ کعبہ کے کسٹوڈین عبد المطلب تھے، اس کے دیکھ بھال کرنے کے ذمہ دار عبد المطلب تھے، تو اس نے کہا کہ میں خانہ کعبہ کو تباہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو عبد المطلب نے کہا وہ تو بات کی بات ہے، پہلے آپ مجھے میرے اونٹ واپس کر دیں۔ تو اس نے کہا کہ تم بڑے خود غرض آدمی ہو، میں تمہارے جو مذہبی مرکز ہے خانہ کعبہ کو اٹھانے کے لیے آیا ہوں، تم اپنے اونٹوں کے بارے میں پوچھ رہے ہو۔ اس نے کہا بھائی میں اونٹوں کا مالک ہوں، میں اونٹوں کی مجھے فکر ہے، باقی رہا جو ہے وہ خانہ کعبہ
اس کا مالک میں نہیں، اس کا مالک اللہ ہے. وہ اللہ کا کرے، اللہ اس گھر کی حفاظت کرے گا. میرے اونٹ میرے حوالے کرو. تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے کنکریوں، پرندے آئے، پرندوں نے چھوٹے چھوٹے پتھر پھینکے، اور کہتے ہیں کہ اس سے ان کے جسم پر پھوڑے پڑ گئے. اور چھوٹے پتھر تھے منہ میں ان کی. ظاہر ہے کہ پرندے ہیں، چاہے وہ چڑیاں ہیں، وہ کوے تھے، چڑیاں تھے. ابابیل کہتے ہیں اصل میں ایک جھنڈ کو کہتے ہیں، گروپ، فلاک آف برڈز کو کہتے ہیں. ابابیل کوئی پرندے کا نام نہیں ہے. دیکھا ہے کسی نے ابابیل؟ تو کوئی ابابیل وغیرہ نہیں ہوتا. ابابیل کا مطلب ہے یا تو وہ کوے تھے، یا چڑیاں تھیں، یا طوطے تھے، جو بھی تھے. جیسے مینا چڑیا، جو ہزاروں برڈز ہوتی ہیں نا، تو وہ ان کے منہ میں چھوٹے چھوٹے. ابابیل کا مطلب ہوتا ہے پرندوں کا گروہ، اس کا جو ہے. تو چلیے جی، تو اس کے بعد وہ سارے لوگ وہ مر گئے. اور وہ ہاتھی والا جو ہے اس کا ذکر وہاں سورہ فیل میں ہوا ہے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. تو الم نجعل کیدہم فی تضلیل. ان کی قید، ان کی جو سازش تھی، اس کو خاک کر کے رکھ دیا. اور ترمیہم بحجارۃ من سجیل. سجیل کا مطلب دیکھیں، لکھ لیجیے کافی. تو یہ آپ یہ دیکھیے، سجیل اصل میں تو فارسی لفظ ہے، یہ ہے سنگ گل. سنگ گل کا مطلب ہوتا ہے، گل کہتے ہیں مٹی، اور اس لیے سنگ کہتے ہیں پتھر. تو مٹی کے پتھر تھے وہ. تو فارسی میں آ کے وہ یہ لفظ جو ہے سجیل ہو گیا، سنگ گل سجیل ہو گیا. تو چھوٹی چھوٹی مٹی کی کنکریاں تھیں جو ان کے اوپر ماری گئی. ترمیہم بحجارہ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. تشبیہ دی گئی. تو تشبیہ دی گئی کہ وہ اللہ نے ان کو گوبر بنا دیا. گوبر، بھینسوں کا گوبر ہوتا ہے نا، تو اس میں کیا ہوتا ہے، آپ نے اگر گوبر کا انالیسس کریں، گوبر میں کیا ہوتا ہے، بھوسا ہوتا ہے. کیونکہ یہ جو کھلاتے ہیں آپ گندم کا یا چاول کا جو چارہ کھلاتے ہیں ان کو، وہی وہ اس کے اندر ہوتا ہے، سمجھے. تو عشب کہتے ہیں بھوسا. تو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح تھی، یعنی گوبر کر دیا ان کو. تو ہر طرف لاشیں ہی لاشیں تھیں، ہاتھیوں کی لاشیں تھیں، انسانوں کی لاشیں تھیں. تو اس منظر کی تشبیہ دی گئی. کعصف، عصف جو ہے بھوسے کو کہتے ہیں. تو یہ زمانہ آپ کے ذہن میں آ گیا نا. اچھا جی، اب اس کے بعد دیکھیے قریتین کا ذکر ہے. قریتین، تو یہ جو ہے اس سے مراد مکے اور طائف کی دو بستیاں ہیں. کہ مشرکین نے کہا تھا کہ خود بخود پتہ نہیں کیا یہ موبائل ہے، کسی نے نہیں کیا، خود بخود شروع ہو گیا. یہ بڑی آفت ہے. دیکھیے ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو مبارکباد دی، کس کو؟ نہیں، ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا نام، نیتن یاہو کو. تو نیتن یاہو نے ایک سونے کا بنا ہوا پیچر گفٹ کیا ڈونلڈ ٹرمپ کو. اس پیجر کی ٹیکنالوجی سے انہوں نے کئی لوگوں کو ہلاک کیا اور تقریباً 2000 سے زائد لوگوں کو زخمی کیا پیجر کے ذریعے سے. دیکھیے، یعنی کسی دن یہ ہوگا، اسرائیل یہ کرے گا، جیز کے جتنے لوگ ہیں نا، گھر دھماکے ہو جائیں گے سب کو. یہ یو فون ہے، ان کے دھماکے ہو جائیں گے، سمجھے. یہ جو ٹیلینور والے ہیں، ان کے دھماکے ہو جائیں گے. ٹیکنالوجی ایک یہ آفت ہے، یہ آفت ہے. یہ تو یہ ہے. دیکھیے دنیا میں انسان کو جب اللہ نے آزادی دی ہے تو کتنے پہلے ہی بتا دیا تھا نا
کہ یفسدون فی الارض، تو وہ جو ہے زمین کے اوپر یسفک الدماء، یعنی آپ اس کو خلیفہ بنا رہے ہیں جو زمین پر فساد برپا کرے گا، خون بہائے گا. تو اللہ نے کہا کہ انی عالم ما لا تعلمون، جی ہاں میں یہی چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ جنت میں جائیں، کچھ دوزخ میں جائیں. تم کو نہیں پتا کہ میرا کیا منصوب ہے، میں ان انسانوں کو آزمانا چاہتا ہوں. چلیے، تو مشرکین مکہ نے کہا تھا، یہ دیکھیے قریتین سے مراد کیا ہے، مکہ اور طائف ہے. وہ یہ کہتے تھے کہ بڑے بڑے سردار، یہ دو بڑے شہر ہیں طائف اور مکہ، اس کے بڑے سرداروں پہ بھی قرآن کیوں نازل نہیں کیا گیا. اچھا جی، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ قرآن میں تو 4 مرتبہ آیا ہے. سورہ آل عمران میں ہے، جس میں کہا گیا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جائیں یا قتل کر دیا جائیں تو کیا تم اللہ کی بندگی چھوڑ دو گے. سورۃ الاحزاب میں کہا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد لڑکے کے باپ نہیں ہے، ابا احد من الرجال. تو سورہ محمد میں کہا گیا کہ جو وما نزل علی محمد، اور سورہ فتح میں کہا گیا محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معہ. تو یہ 4 مرتبہ لفظ محمد قرآن میں استعمال ہوا ہے، آل عمران، احزاب، محمد اور فتح. اور احمد کا لفظ صرف 1 مرتبہ سورہ صف میں ہوا ہے. حضرت عیسیٰ نے کہا تھا وہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک پیغمبر آئیں گے اور ان کا نام احمد ہوگا. یہ بائبل میں ہے، یہ حضرت عیسیٰ نے خود پیش گوئی کر دی تھی. اب آ جائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر قرآن میں کئی مرتبہ ہے، یعنی 100 سے زائد مرتبہ ہے. ادھر دیکھیں تو نام کے بغیر اسم ضمیر سے، اسم ضمیر سے، جیسے ادھر دیکھیے، جیسے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، ہم نے اس کو شب قدر کی رات میں اتارا ہے، شب قدر میں اتارا ہے. اور آپ کیا جانتے ہو وما ادراک ما لیلۃ، تو ادراک کا مطلب کیا ہے یہاں پر، کاس کا مطلب ہے. اچھا دیکھ، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ نہیں کھولا. صدرک، صدرک، یہ جو کاف ہے تو یہ قرآن میں 200-400 مقامات ایسے ہیں جس میں کاف ہے، کاف ہے، سمجھ گئے میں، کاف. تو اس میں ضمیر کے طور پر سب سے زیادہ قرآن میں کس کا ذکر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس کے بعد کس کا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام. تو یہ باتیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. چلیے اب اس کے بعد آ جائیں یہ پڑھایا تھا میں نے، یہ پڑھایا تھا میں نہیں پڑھایا جی. یہ ذرا دکھائیں میں اس کو، یہ پروفٹ آف بائبل. اچھا اب ذرا اس کو تھوڑا سمجھ لو. پہلے دیکھو، یہودی بھی کہتے ہیں کہ کئی لاکھ پیغمبر آئے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ 1,24,000 پیغمبر بھیجے گئے. یہ مسند احمد کی حدیث ہے، میں نے لکھا حسن کے درجے میں ہوگی. طبرانی میں بھی آئی ہے، طبرانی میں بھی آئی ہے، مسند احمد میں بھی ہے. اور 315 رسول ہیں. دیکھو ادھر دیکھو، ہر نبی رسول نہیں ہوتا، لیکن ہر رسول نبی ہوتا ہے. جو رسول ہوتا ہے نا وہ رسول بھی ہوتا ہے، نبی بھی ہوتا ہے. رسول جو ہے رسول بھی ہوتا ہے اور نبی بھی ہوتا ہے، لیکن نبی رسول نہیں ہوتا. سمجھ گئے بات آپ؟ یعنی دونوں اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، لیکن رسول کا درجہ بڑا ہوتا ہے
نبی کا درجہ جو ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے. یہ ذرا ذہن میں رکھ لیجیے آپ. اچھا اب دوسری بات جی کیا دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ ادھر دیکھیے قرآن کہتا ہے وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ، اور وہ رسول جن کا ذکر ہم نے کیا ہے علیک آپ سے قصصناہم علیک، سنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کیا ہے پہلے. وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور بہت سارے رسول ایسے ہیں جن کا ذکر ہم نے آپ سے نہیں کیا. تو قرآن میں ادھر دیکھیے 1,24,000 میں سے کتنا کا ذکر ہوا؟ صرف 26 کا ذکر. لیکن یہودی کہتے ہیں کئی لاکھ ہیں، اور بائبل میں کوئی 58، اچھا وہ 54 یا 56 یا 58 بعض پیغمبروں کے بارے میں اختلاف ہے ان کا. لیکن یہ تو ہم نے حدیث پڑھ لی تھی نا، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء کلما ہلک نبی تخلف نبی. تو صحیح بخاری کی حدیث ہم نے آپ کو بتائی تھی، پہلے بتا دی تھی نا. دیکھیے آپ کی نوٹس میں کہ بنی اسرائیل کی رہنمائی ہمیشہ انبیاء کرتے تھے. ایک نبی مر جاتا تھا تو دوسرا نبی آ جاتا. صحیح بخاری کی حدیث. تو یہ آیت دیکھیے سورہ نساء کی آیت 164، جس میں کہا گیا کہ ہم نے چند کا ذکر کیا ہے، بہت ساروں کا ذکر ہم نے نہیں کیا ہے. اچھا اب یہ جو دیکھو یہ جو 315 پیغمبر ہیں، اس میں سے 5 اولو العزم ہیں. کون کون ہیں وہ؟ نہیں آدم تو رسول ہی نہیں، نبی ہے وہ. اولو العزم جو ہے سب سے پہلے نوح، اس کے بعد ابراہیم کے بعد موسیٰ کے بعد عیسیٰ کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 5 اولو العزم ہیں. سب سے پہلے نوح، اس کے بعد ابراہیم، اس کے بعد موسیٰ، اس کے بعد عیسیٰ، اور اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے نا؟ اور ان 5 میں بھی سب سے بڑے کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بات سمجھ میں آگے بات ہے. دیکھو انبیاء کتنے ہیں؟ 1,24,000. رسول کتنے ہیں؟ 315. رسولوں میں اولو العزم کون ہیں؟ 5. اور 5 میں بڑے کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ باتیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. چلیے نمبر 3، قرآن مجید میں 26 انبیاء کا ذکر ناموں کے ساتھ ہوا ہے، 2 انبیاء کا ذکر ناموں کے بغیر ہوا ہے. دیکھیں وہ میں نے بتایا تھا آپ کو، یاد ہے آپ کو؟ بھول گئے ہیں؟ ایک تو دیکھیے، ایک تو یوشو بن نون کا ذکر میں نے بتایا تھا آپ کو. ہاں جی، یوشو بن نون کا ذکر جو ہے وہ آیا ہے سورہ کہف میں. حضرت موسیٰ کے ساتھ وہ ناشتہ لے کے گئے تھے اور مچھلی تھی نا، وہ نوجوان، وہ حضرت یوشو بن نون تھے. وہ سورہ کہف میں ان کا ذکر ہے. اچھا اب دیکھیے، اور دوسرے سیمویل نبی جو ہے ان کا ذکر وہاں سورہ بقرہ کی 246 248 میں ہوا ہے. دیکھیے ان کا ذکر یہ ہوا ہے، یہودیوں نے حضرت سیمویل سے کہا تھا کہ آپ کہہ رہے ہیں جہاد کریں، تو ہم جہاد کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ ایک بادشاہ مقرر کر دیجیے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ حضرت سیمویل کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کیا ہے. تو یہودی اعتراض کرنے لگے. انہوں نے کہا کہ یہ پیسے والا نہیں ہے. یہ پیسے والا نہیں ہے، غریب آدمی کو اللہ نے کیوں بادشاہ بنایا؟ تو پھر
اللہ نے کہا کہ یہ علم کے اعتبار سے بہت اچھا ہے اور تگڑا بہت ہے. بستتن فی العلم زادہ بستتن فی العلم والجسم. چلیے جی، اب پانچویں بات یہاں نوٹ کر لیجئے کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ صرف مردوں ہی کو نبوت دی گئی ہے، خواتین کو نہیں دی گئی. خواتین کو نہیں دی گئی. رجال، اس کا ذکر پہلے ہم کر چکے ہیں کہ پیغمبری جو ہے صرف وہ رجال کو نہیں دی گئی. اس کا حوالہ بھی لکھ لیجئے آپ، میں دکھاتا ہوں آپ. لکھ لیجئے حوالہ آپ. یہ 43 آیت ہے، 43 آیت ہے یہ سورۃ النحل. سورۃ النحل آیت نمبر 43. وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. ہم نے اس سے پہلے جتنے رسول بھیجے وہ سب مرد تھے اور ان پر وحی کی جاتی تھی. نوحی الیہم، نوحی الیہم مرد تھے. یہ قرآن میں النحل 43. اچھا، یہودی علماء کہتے ہیں کہ ان کی 7 خواتین کو نبوت دی گئی تھی. یہ میں پڑھا چکا ہوں پہلے میں گیا. چلیے، تو یہودی علماء کہتے ہیں حضرت ابراہیم پہلے نبی. اب یہ بڑا مسئلہ ہے. تو یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نعوذ باللہ حضرت ابراہیم سے پہلے ہدایت کا انتظام نہیں کیا گیا. حالانکہ ابراہیم سے پہلے کون کون ہیں؟ ان سے پہلے سنیے، ان سے پہلے ہیں ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اور اس سے پہلے ہیں نوح علیہ السلام، اور ادریس علیہ السلام، آدم علیہ السلام، اور ایک روایت میں ہے حدیث میں کہ شیت علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں. شیت، آدم کے بیٹے شیت. اچھا، یعنی یہودی آدم، ادریس، نوح، ہود اور صالح کو نبی تسلیم نہیں کرتے. اچھا اب ادھر دیکھیں، تو یہودی ملاچی کو آخری نبی کہتے ہیں. ملاخی یا ملاچی کو آخری نبی کہتے ہیں. ان کا زمانہ ہے 400 قبل مسیح. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت زکریا، یحییٰ، حضرت عیسیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نبی نہیں مانتے. سمجھیے؟ تو اوپر والے انبیاء کو بھی نہیں مانتے، بعد والے انبیاء کو بھی نہیں مانتے. شروع کہاں سے کرتے ہیں؟ ابراہیم سے کرتے ہیں. ابراہیم سے شروع کر کے ملاچی پہ ختم کر دیتے ہیں. ابراہیم سے ملاچی تک یہ ختم کر دیتے ہیں. اچھا دیکھیے، قرآن مجید کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے. سورہ احزاب کی آیت نمبر یہ 40 ہے. 40 ہے یہ خاتم، یعنی سیل آف دا پروفٹس ہے. آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں ہوگا. تو یہ انبیاء کے بارے میں یہ بالکل آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. اور یہ جو چارٹ میں آپ کو کیا گیا تھا نا، کون سا چارٹ؟
وہ بالکل یہ جو چارٹ ہے یہ آپ کے بالکل سامنے ہونا چاہیے، بلکہ اس کی ایک فوٹو کاپی کر کے آپ کا جو قرآن ہے نا اس پہ لگا لیجیے آپ. یہ جو چارٹ ہے اس کی فوٹو کاپی کی، جو قرآن آپ رمضان میں پڑھیں گے نا، آپ رمضان میں آپ دورہ بھی کریں گے، یہ چارٹ آپ کی اس طرف ہونا چاہیے، تو آپ کو قرآن سمجھنے میں آسانی ہوگی. اچھا ایک بات میں کہہ دوں رمضان کے بارے میں، اس مرتبہ آپ لوگ کیجئے یہ تراویح آپ لوگ سننے جاتی ہیں تراویح؟ اچھا پڑھتی. تو ایک تو تراویح میں جانے سے پہلے جو پارا آج کا پارا ہے یا سوا پارا ہے اس کو 1-2 مرتبہ پڑھ کے جائیں. کتنی دیر میں پڑھتے ہیں آپ لوگ ایک پارا؟ تو دیکھو کوشش یہ کرو کہ رک رک کے پڑھو، اطمینان سے پڑھو، تیز نہیں پڑھنا. مولوی نہیں پڑھنا، مولوی بڑا ظالم ہوتا ہے. مولوی سنو، مولوی کا مطلب کون ہے؟ اللہ کا دشمن ہوتا ہے. وہ خدا کا دشمن کرتا کیا ہے سمجھے، اس کا بس چلے تو 5 منٹ میں تراویح پڑھو. حالانکہ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں رتل القرآن ترتیلا، رتل القرآن ترتیلا. وہ کب ماننے والا ہے؟ نہیں مانتا، اللہ کی بات بھی نہیں سنتا، نبی کی بات بھی نہیں سنتا. تو آپ لوگ مولوی نہ بنے. تو آپ لیکن جب آپ تیزی سے پڑھیں گے، عادت ڈالیں گے، بار بار پڑھیں گے، تو اسپیڈ آپ کی تیز ہوتی جائے گی. پڑھنا صحیح ہے، کھانا نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. تیز تیز پڑھنا ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. ہر آیت پہ رکیے، پڑھیے. تو میں عموماً 20 منٹ میں پڑھتا ہوں اور زور سے پڑھتا ہوں. ایسے ایک طریقہ ہے کہ ایسے ہی پڑھے. اچھا اس میں پھر آپ 10 منٹ میں بھی ختم کر سکتے ہیں. 10 منٹ میں بھی آپ ختم کر سکتے ہیں. یوں کریں نا، صرف دیکھ رہے ہیں آپ اس کو اور ہونٹ ہلا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں ہونٹ ہلا رہے ہیں. تو 5 منٹ میں بھی شاید آپ ایک پارا ختم کر لیں، 6 منٹ میں کر لیں. لیکن یہ نہیں کرنا ہے آپ کو. زور سے آواز آئے، اس کے بڑے اثرات ہوتے ہیں. کیونکہ جب آپ زور سے پڑھتے ہیں نا تو آپ کے کان سنتے بھی ہیں. زور سے پڑھیں. اچھا دوسری چیز جو میں نصیحت کرتا ہوں آپ کو اس رمضان میں، کہ اس کا ترجمہ 2-3 مرتبہ پڑھ کے جائیں اور پہلے سے تیار رہیے. اس کے بعد یہ مضمون آئے گا، اس کے بعد یہ مضمون آئے گا، اس کے بعد ابھی قرآن سے کھول لیں. آپ کہیں اچھا آج کی طرح بھی یہ ہے، اس میں یہ حضرت ہود کا قصہ آئے گا، پھر حضرت صالح کا آئے گا، پھر حضرت شعیب کا آئے گا، پھر حضرت لوط کا آئے گا، پھر حضرت موسیٰ کا آئے گا، پھر اس کے بعد یہ آئے گی. تو اس طرح اگر آپ 5 رمضان میں پورے 30 دن تیاری کے ساتھ قرآن پڑھے نا، 5-6 سال کے بعد قرآن آپ کی مٹھی میں ہوگا. قرآن آپ کی مٹھی میں ہونا چاہیے. کون سی چیز کہاں یوں بتا دیں یہ چیز یہاں پہ. قرآن پہ گرفت ہونی چاہیے. اس کے مضامین پر کوئی یہ مضمون کہاں ہے، وہ مضمون کہاں ہے، یہ فوراً آپ بتانے کے لائق ہو جائیں. تو یہ تھوڑی سی محنت کریں. اب یہ دیکھیے یہ جو مولوی ہے ہمارے 50 سال سے قرآن پڑھ رہے نا، کچھ نہیں سمجھتے. 50 سال سے قرآن سنا رہے ہیں مسجدوں کے اندر. لوگ بھی 50 سال سے تراویح پڑھ رہے ہیں، کچھ نہیں سمجھتے. اچھا ان لوگوں نے جنت کا پھر ٹکٹ بھی باندھتے ہیں. یہ لوگ میں نے اس میں لکھا ہے تھا جاپان کی رودات. جب میں واپس آ رہا تھا تو میرے پاکستان لائن میں ہم کھڑے ہوئے تھے، تو ایک وہاں پٹھان بڑا شائستہ آدمی تھا، شائستہ پٹھان نوشہرہ کا. وہ اپنے بیٹے کو پاکستان بھیجنے کے لیے آیا ہوا تھا. اس کا بچے وہیں پیدا ہوئے، لیکن بچے اچھے تھوڑے شریف ہیں. اسے کہتے ہیں کہ یہ بیٹے کو میں پاکستان بھیج رہا ہوں، ذرا آپ اس کا خیال رکھیے راستے میں. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو بچے نے میٹرک کر لیا. کہتے میں نے پوچھا کہ بھائی اس کو کیوں بھیج رہے ہیں پاکستان؟ کہتے کہ یہ پاکستان حفظ کرے گا.
کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میری مغفرت ہو جائے. نہیں، یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میں قرآن سمجھوں، عالم دین بنوں، نہیں. اس کو مولوی نے بتایا ہے کہ تم اگر بچے کو حافظ بنائیں گے تمہاری مغفرت ہو جائے گی. وہ کہتا ہے میری خود غرضی ہے، اس میں اس کو حافظ اس لیے بنانا چاہتا ہوں کہ میری مغفرت ہو جائے. وہ مولوی نے ڈوز دیا ہوا ہے نا اس کو، حافظ بنانا ہے، حافظ بنانا. کوئی خدا کا بندہ یہ نہیں کہتا کہ عربی زبان سیکھو، قرآن کا علم سیکھو، قرآن کا مفہوم سیکھو، معانی سمجھو. دیکھو قرآن تو دنیا پہ حکومت کی بات کر رہا ہے، دنیا کا مقابلہ کرنے کی بات کر رہا ہے، طاغوت کا مقابلہ کرو. یہ نہیں کریں گے، سمجھے. وہ کہتے ہیں وہ سیاسی چھوڑو یار، اللہ اللہ کرو، جنت لے لو پہلے. جنت آسان ہے نا، نہ لڑنا ہے، نہ جھگڑنا ہے، نہ پیسہ خرچ کرنا ہے، کچھ بھی نہیں، نہ طاغوت کا مقابلہ کرنا ہے. بس یہ منتر پڑھ لو، یہاں سے یہاں تک ختم کرو، جنت مل جائے گی. ختم کر لو، جنت مل جائے گی. تو قرآن جو ہے پھر یہ کس لیے آ گیا؟ اچھا کوئی مر گیا، چلو مرنے کے لیے پڑھ لو، ایک قرآن پڑھو، 2 قرآن کرو، فاتحہ خانی کر لو. قرآن کا کو سمجھنا نہیں ہے تو یہ ساری بدعتیں شروع ہو گئی. قبرستان پہ جا کے پڑھ لو، یاسین پڑھ لو، ایک قرآن جا کے وہاں پڑھ دو. اچھا مدرسے کے لڑکوں کو بلاؤ، اماں مر گئی نا تو مدرسے کے بچوں کو 20 بچوں کو بلا کے 20 قرآن ختم کروا لو، 20 دن کھانا کھلا دو. یہ بدعتیں شروع ہو گئی ہے. یعنی قرآن کس لیے؟ زندوں کے لیے آیا ہے، مردوں کے لیے آیا ہے. چلیے جی، اب اس کے بعد کیا ہے ہمارے پاس؟ یہ ذرا بائبل کے پروفیٹس کا ذرا تھوڑا سا جائزہ لے لیں. ذرا آپ ذرا بڑی تیزی سے آپ کا وہ بھی ہو جائے گا. دیکھیے سب سے پہلے تو آدم علیہ السلام ہے نا، ان کا زمانہ 4500 قبل مسیح لکھا ہوا ہے، اور بائبل میں بھی ان کا ذکر موجود ہے. اس کے بعد ادریس. لیکن دیکھو، لیکن بائبل والے ان کا ذکر تو ہے لیکن بطور نبی نہیں. وہ کیا کہتے ہیں وہ لوگ؟ فرسٹ مین. لکھ لیجیے یہاں. اچھا جی، وہ کہتے ہیں فرسٹ مین، یہ لکھ لیجیے. اچھا دیکھیے، بائبل میں ایک پیغمبر کا ذکر ہوا ہے، اینوک. اخنوخ عربی میں کہتے ہیں اخنوخ. تو ہمارے علماء کہتے ہیں بہت ممکن ہے کہ جو اخنوخ کہتے ہیں یہ وہی ادریس علیہ السلام ہے، اور 4تھے آسمان پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے ملاقات ہوئی تھی معراج کے موقع پر، ادریس علیہ السلام. اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ وہ پیغمبر ہیں جنہوں نے سب سے پہلے قلم ایجاد کیا تھا. چلے، اس کے بعد حضرت نوح کا زمانہ ہے 3500 قبل مسیح. اس کے بعد حضرت ہود ہیں، وہ 3000 قبل مسیح. اس کے بعد حضرت صالح ہیں، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ 2100 قبل مسیح ہے. اور یہودی کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پہلے نبی ہیں. اور ہم کیا کہتے ہیں کہ اس سے پہلے حضرت نوح جو ہے، حضرت نوح کے بعد لکھ لیجئے کہ پہلے رسول ہیں، یہ پہلے رسول ہیں. چلیے، ابراہیم علیہ السلام کے بعد سارا جو ہے، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارا، تو ان کو یہودی کہتے ہیں کہ یہ پہلی خاتون نبی ہے. ہم لوگ جو ہے نبی نہیں مانتے ان کو، حضرت سارا کو، لیکن نیک خاتون تھی. اس کے بعد لوط علیہ السلام ہے، تو اور اس کے بعد اسماعیل وہی زمانہ ہے ان کا بھی، لوط علیہ السلام کا، اور اسماعیل کا ان کے بیٹے ہیں. اور اس کے بعد حضرت اسماعیل ہے، اسحاق. اسماعیل کے بعد اسحاق ہیں اور آئزک، اور اس کے بعد ان کے بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام، جیکب. اور انہی کے بچوں کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، یعقوب کے بیٹوں کو جیکب ہے. اور 12 میں سے ایک بیٹے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام. ان کا زمانہ جو ہے وہ 1786 ہے.
اس کے بعد دیکھیے حضرت ایوب کا زمانہ ہے، ایوب کو جاب کہتے ہیں یہ لوگ، اور 1500 قبل مسیح. اور ذوالکفل ہیں، یہ ان کے بارے میں بتایا تھا میں نے کہ یہ حضرت ایوب کے بیٹے ہیں. اس کے بعد شعیب علیہ السلام کا زمانہ ہے، اور اس کے بعد جناب اب ہارون اور حضرت موسیٰ کا ذکر آئے گا. تو اچھا، ہارون علیہ السلام کی جو بہن تھی، موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم یا مریم، ان کے بارے میں کہتے ہیں یہودی کہ یہ ہماری دوسری خاتون نبی ہے. اس کے بعد دیکھیے موسیٰ علیہ السلام ہیں. موسیٰ علیہ السلام ان کا زمانہ 1391 سے لے کر 1271 قبل مسیح تک ہے. 120 سال انہوں نے عمر پائی. اور ان کے جو نائب تھے، یہ حضرت موسیٰ کے نائب ہیں، وہ یوشع بن نون ہے، جس کو جوشوا کہتے ہیں، جوشوا. اس کے بعد جو ہے ڈیبورا، یہ یہودی جو ہیں ان کو تیسری خاتون نبی کہتے ہیں، ڈیبورا. یہ جج بھی تھی، خاتون جج بھی تھی اور نبی بھی تھی کہتے ہیں. تو بائبل کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر کچھ ججز کا زمانہ ہے، یعنی جج حاکموں. اچھا، پنچاس یا پنکیس جو ہے، فنہاس، یہ حضرت ہارون کے پوتے تھے، اور ان کے ہاں یہ حافظ تھے تورات کے. تو حضرت عزیر نے جو بائبل دوبارہ لکھوائی، تورات غائب کر دی تھی نا، تو حضرت عزیر نے لکھوائی تھی، تو وہ فنہاس کے خاندان ہی سے کی تھی. اچھا بھائی، اس کے بعد جو ہے الکنا اور ایلائی، یہ یہودیوں کے نبی ہیں. اس کے بعد حنا جو ہے یہ حضرت سیمویل کی والدہ ہیں، اور اس کے بعد سیمویل کا زمانہ ہے. سیمویل تو وہی ہے جنہوں نے طالوت کو نبی مقرر کیا تھا. ان کا زمانہ 1090 سے 1011 تک ہے. اس کے بعد ہے جاد، یہ یہودیوں کے ایک نبی ہے. اور اس کے بعد ہے نیتھن جو یہ ابھی اسرائیل کا وزیر اعظم ہے نا، نیتھن یاہو، یہ اسی کے نام پر ہے، نیتھن. اس کے بعد داؤد علیہ السلام ہے، اور داؤد علیہ السلام کی ایک بیوی ہے ایویگیل. اس کو بھی یہودی نبی مانتے ہیں، داؤد علیہ السلام کی بیوی ایویگیل کو. اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، اور اس کے بعد بے شمار انبیاء کا ذکر بائبل میں ہوا ہے. سلیمان علیہ السلام کے بعد ایک تو اکھیا نبی ہے، اور ادو نبی ہے، اہیا نبی ہیں، شیمیا نبی ہیں، اور اہیجا نبی ہیں، اور میکایا نبی ہے، اور جہازیل نبی ہیں، حنانی نبی ہیں. تو ان پر پھر ہم کسی اور وقت تفصیل سے آپ کو بتائیں گے. اور جیہو بن حنانی، یہ حنانی کے بیٹے تھے. پھر آتے ہیں الیاس علیہ السلام. الیاس دیکھیے، بائبل میں 4 بڑے انبیاء کا ذکر ہے، اور 12 مائنر پروفٹس، چھوٹے نبیوں کا ذکر ہے. تو الیاس علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے کہ یہ بڑے تھے، اور حضرت الیاس، اور ان کے بارے میں انہوں نے بال کی بت کی پوجا کی مخالفت کی تھی اور مناظرہ کیا تھا. اس کے بعد 600 پادریوں کو انہوں نے قتل کرا دیا تھا جو بال کی پوجا کرتے تھے. تو بڑا کارنامہ ہے ان کا، حضرت الیاس کا. تو اس لیے قرآن میں ان کے بارے میں ہے سلام علی الیاسین، سلام، آپ کے اوپر سلامتی ہو، آپ کو نے بہت. اس کے بعد عودد ہیں، پھر ایلیزیر ہیں.
ایلیشا جو ہے الیسا، یہ لکھ لیجئے، یہ حضرت الیاس کے نائب ہیں، الیاس کے نائب ہیں الیسا، اور اس کے بعد ایزیریا ہے، اور یونس علیہ السلام، یونس علیہ السلام بھی یہ حضرت الیاس کے شاگرد ہیں، الیاس کے شاگرد ہیں، اور وہ بھی الیسا بھی جو ہے ان کے جو ہے شاگرد بھی ہیں اور جانش نائب بھی ہیں۔ اچھا اب یہ دیکھیے زکریا یہاں پر ہے، زکریا اول ہیں، زکریا اول ہیں، یہ بھی شہید ہیں، دیکھیے ان کا زمانہ ہے 796، اس کے بعد حازیل نبی ہیں، اور اس کے بعد ہوسے یا ہوشے نبی ہیں، ان کا ذکر بہت ہے، بائبل میں ایک پورا چیپٹر ہے، آموس نبی ہے، ان کے بارے میں بھی بائبل کا ایک چیپٹر ہے، اس کے بعد یسعا نبی ہیں، یہ میجر پروفٹ سمجھے جاتے ہیں، بڑے نبی سمجھے جاتے ہیں یہ، ٹھیک ہے۔ اچھا میں جو بات بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ جو زکریا نبی ہے 796 نا، ذرا اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے، اس کے بعد ایک اور آپ کو ایک زکریا نبی ملتے ہیں، دیکھیے 518 میں، اگلے صفحے پہ جائیے، 518 528 518 یہ جو ہے زکریا بن برخیہ ہے، یہ زکریا دوم ہے، سمجھ گئے بات آپ، ایک زکریا اول ہے، ایک زکریا، اور اس کے بعد آپ آگے لاسٹ پیج پہ جائیں آپ تو زکریا بن لدن ہے، یہ بھی شہید ہے، یعنی زکریا نام کے تینوں پیغمبروں کو یہودیوں نے قتل کر ڈالا، ٹھیک ہے نا، زکریا نام کے تینوں پیغمبروں کو شہید کر ڈالا۔ اچھا میں تھوڑا سا ابھی تو قرآن میں آپ دیکھتے ہیں نا، یقتلون النبیین بغیر الحق، اور رسولوں کو قتل کیا، انبیاء کو قتل کیا۔ چلیے جی اب وہاں چلے جائیے آپ عیسیٰ کے بارے میں مولانا مودودی نے تفسیر قرآن میں بہت کچھ لکھا ہے، انہوں نے پیشگوئی کر دی تھی، سنی یہودیوں کو کہ تم پہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے، یہ بیت المقدس کی جو مسجد ہے یہ برباد کر دی جائے گی، اور وہ 586 میں دیکھ رہے ہیں صفحے کے اوپر کالا کیا ہوا ہے، 586 میں وہ برباد کر دی گئی، 586 میں ٹیمپل ڈسٹرکشن، بیت المقدس کی تباہی ہے نا، تو اس کی پیش گوئی یہ سارے حضرت عیسیٰ نے بھی کر دی تھی اور دوسرے پیغمبروں نے بھی کر دی تھی۔ پھر نیریا نبی ہے، میکا نبی ہے، اور ناہوم نبی ہیں، اور باروخ نبی ہیں، حبقوق کے بارے میں بھی ایک پورا چیپٹر ہے۔ اچھا ایک نبی ہلڈا ہے، یہ بھی خاتون نبی سمجھی جاتی ہے۔ سفنیہ کا ذکر میں پورا ایک چیپٹر ہے بائبل کے اندر۔ یوریا نبی ہے، عبیدہ نبی ہے، یہ عبیدہ نبی جو ہے حضرت الیاس کے شاگرد تھے، اور جوئیل نبی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ ٹیمپل کی ڈسٹرکشن ہو جاتی ہے۔ اچھا اس کے بعد یہ یرمیہ نبی ہے، ان کا 1 سال کے بعد انتقال ہوا ہے لکھا ہے نا، لیکن بعض روایات یہ کہتی ہیں کہ یہ شہید کیے گئے ہیں مصر میں، شہید کیے گئے ہیں مصر میں۔ اس کے بعد حزقیل نبی ہے، دانیال نبی ہے، دانیال نبی ان کو پنجرے میں شیروں کے سامنے ڈال دیا گیا تھا ان کو۔ پھر ہجی نبی ہے، پھر زکریا بن برقیہ ہے، ان کو شہید کیا تھا۔ پھر اچھا دیکھیے اب یہ 2 نئے نام آ رہے ہیں، پھر بعد میں ہم آپ کو بتائیں گے، یہ بڑے اہم نام ہے۔ ایک تو مردخائی ہے، یہ مردخائی، اور ان کی ایک چچا زاد بہن تھی، اس کا نام ایشتر۔ تو ان دونوں کو یہودی اپنا پیغمبر کہتے ہیں، یہ چچا زاد بہن ہے، یہ مردخائی اور ایستر جو ہے وہ ایرانی بادشاہ کی بیوی تھی اور یہودی تھی۔ تو ایرانی بادشاہ کا جو اکسوریس تھا،
تو اکسوریس یا اکسوریس جو بھی تھا، یہ اس کا ایک وزیر اعظم تھا حامان. وہ یہودیوں پر بڑا ظلم کرتا تھا، اس نے بڑی ایک قتل گاہ بنائی تھی. تو اس کی بیوی نے پھر کہا کہ ایسا مت کرو. تو اس لیے یہودی یہ ایسٹر کو بہت بڑا آدمی سمجھتے ہیں. پھر اس کے بعد حامان کو پھانسی دی گئی. جو پھانسی گھاٹ اس نے یہودیوں کے لیے بنائی تھی، اس میں وہ خود جو ہے قتل کیا گیا، پھانسی دی گئی. اس کے بعد جو ہے حضرت عزرا ہے، حضرت عزیر کا زمانہ ہے. یہ 100 سال تک سوتے رہے، اور 430 میں. اس کے بعد نہمیہ نبی ہے. اس کے بعد ملاچی ہے. ملاچی جو ہے یہودیوں کے آخری نبی ہے. اور اس کے بعد زکریا تیسرے ہیں، یہ بھی شہید کیے گئے. ان کے بارے میں بتایا تھا میں نے آپ کو کہ یہ حکومت سے ڈر کے ایک بڑا درخت تھا، درخت کے اندر تھوڑی سی جگہ تھی، اس کے اندر جا کے چھپ گئے تھے، اور اس میں بڑی مشکل سے آدمی داخل ہوتا تھا، وہ نکل نہیں رہے تھے. تو انہوں نے پھر کیا کیا، پورے درخت کو جو ہے کاٹ دیا ان کو، پورے درخت. یہ بائبل میں ہے، یہ ان کی شہادت کا واقعہ نیو ٹیسٹمنٹ میں ہے، نیو ٹیسٹمنٹ میں. تو یہ 3 زکریا گزرے ہیں، زکریا اول، زکریا دوم اور زکریا سوم. تو ایک زکریا بن یہودا ہے، ایک زکریا بن برخیا ہے، ایک زکریا بن لدن ہے. اور اس کے بعد سن لیجئے، یہ ان کے بیٹے، ان کو بھی شہید کیا گیا. کس کو؟ یحییٰ کو. اور ان کے بعد حضرت عیسیٰ کو بھی کوشش کی گئی، ان کو قتل کی کوشش ہوئی لیکن کامیاب نہیں ہوئی، اللہ نے اٹھا لیا. اچھا، ذرا تھوڑا سا میں اس میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ یہ تو بتایا تھا میں نے آپ کو کہ وہ زکریا اول کو انہوں نے شہید کیا تھا نا 796 میں، 800 قبل مسیح میں. اس کے بعد جو ہے یہ جرمیہ نبی جو ہے 585، ان کو بھی شہید کیا گیا، یہ بھی شہید ہیں. اور اس کے بعد پھر میں نے بتایا تھا کہ زکریا دوم ہے، یہ بھی شہید کیے گئے. اور اس کے بعد یہ زکریا سوم بھی اور ان کے بیٹے بھی شہید کیے گئے ہیں، اور حضرت عیسیٰ کو بھی. اس کے علاوہ بھی کئی پیغمبروں کا ذکر ہے جنہیں مارا گیا، پیٹا گیا، جیلوں میں ڈالا گیا، جلا وطن کیا گیا. تو یہ پوری داستان ہے. تو انشاءاللہ پھر ہم جب بنی اسرائیل کو پڑھائیں گے آپ کو تو اس پر بات ہوگی. چلیے، ہمارے پاس اب 10 منٹ رہتے ہیں، کوئی سوال ہو تو کر لیں. تو انشاءاللہ رمضان کے بعد پھر میں آپ کو بنی اسرائیل، اصل میں بنی اسرائیل کا ذکر قرآن میں بہت ہے، تو وہ ساری آیات کو وہ سمجھنا ہے. اسی طرح فرعون کا سمجھنا بھی ضروری ہے. اس وقت تک فرعون کی کتاب بھی ہمارے پاس آ جائے گی، تو وہ فرعون بھی انشاءاللہ ہم آپ کو پڑھا دیں گے. ایکچوئل قرآن سے پہلے ابھی یہ پارٹ 1 کے بعد پارٹ 2 ہے. اس ہسٹری میں ابھی کیا رہتا ہے؟ جی، جیسے یہ ابھی اس کے بعد اب ہم بنی اسرائیل کی تاریخ پڑھیں گے، تو یہ بتائیے. نہیں نیکسٹ کلاس دیکھو، دیکھیے 2 چیزوں کو پہلے تو میں آپ کو فرعون پڑھانا چاہوں گا. میں نے آپ کو بتایا تھا دیکھیے یہ 632 یہ بتایا نا 300 سال یہ ہے کون سے؟ یہ عیسائیت مظلوم تھی، اس کے بعد عیسائیت ظالم ہو گئی. اور تو اسی طرح یہ قرآن کا چونکہ اہم مضمون ہے. دیکھو وہ کہ 1392 سے 1272، تو یہ دونوں، یہ BC ہے. تو اس کے 2 زمانے ہیں.
ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر حضرت ان کی ولادت ہوتی ہے, حضرت موسیٰ پیدا ہوتے ہیں, یہ حضرت موسیٰ کی وفات ہے. ٹھیک ہے. اب قرآن میں یہ 1392 ہے, 1220 ہے نا, حضرت عیسیٰ سے پہلے. یہ الٹا جاتا ہے, یہ تاریخ میں الٹی جاتی ہے. یہ 1392 ہے, یہ 1272, درمیان میں 120 سال. اچھا, یہاں پر یہ خروج ہوا اور یہ فرعون ڈوبا. فرعون کا یہ 60 سال کی عمر, ان کی عمر ہے 120 سال. تو یہاں پر اب یہ ولادت کے بعد پھر یہ مدین جاتے ہیں, پھر اس کے بعد یہ دعوت دیتے ہیں. تو یہ پورا جو کشمکش ہے یہ فرعون کے ساتھ ہے, فرعون, حامان, قارون. تو یہ پہلے اس کو سمجھیں. اس کے بعد اب یہاں پر کیا ہے, یہ بنی اسرائیل اب یہاں آ جاتے ہیں. یہ بنی اسرائیل ہے, یہ مسلمان نہیں. پہلے مقابلہ تھا فرعون اور بنی اسرائیل کا, اب مقابلہ شروع ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا. یہ قوم نافرمان ہے, نہیں سنتی, تو اللہ تعالیٰ ان کو 40 سال تک صحرا نوردی کی سزا دیتا ہے. تو پہلے میں آپ کو یہ پڑھانا چاہوں گی, اس کے بعد پھر یہ میں لکھ لیتا ہوں تاکہ میں بھی بھول نہ جاؤں. لیکن اس سے پہلے آپ کو پڑھنا ہے عیسائیت کی تاریخ. یہ یعنی نہیں, پہلے یہ پڑھ لیں, پھر عیسائیت بعد میں پڑھیں گے. موسیٰ علیہ السلام کو پہلے پڑھ لیں. میں یہاں لکھ لیتا ہوں تاکہ. سر میرا کوشچن ہے. جی جی سر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ میں نے سنا ہے کہ جب ابراہا نے اٹیک کیا تھا کعبہ پہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پیدا ہونے والے تھے, یہ بات سچ ہے؟ نہیں, ان کی پیدائش سے کوئی 50 دن یا 55 دن پہلے کا واقعہ ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہونے والی تھی جس وقت اٹیک ہوا تھا. جی 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 بالکل. تو یہ تو پلان بہت بڑا تھا, یہ تو صرف کعبہ کی تباہی تو نہیں تھی, یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کا پلان تھا. وہ ان کو کیا پتا کہ نبی پیدا ہونے والے ہیں, کیا ہے. شیطان کو تو پتا تھا نا. ہاں شاید پتا ہو, مجھے نہیں پتا, میں نے پوچھا نہیں شیطان سے. دیکھو ایک بات میری بہن یاد رکھیں, ہمیں اتنی ہی بات کرنی چاہیے جتنا ہمیں علم ہے. شاید ممکن ہے شیطان نے بتایا ہو, ٹھیک ہے نا. نہیں ضروری تو نہیں بتایا ہو, لیکن اٹیک تو شیطان ہی کروا رہا تھا. ہاں دیکھیے اس میں یہ ہے کہ اللہ کے اپنے منصوبے ہیں نا. دیکھیے اللہ کو تو پہلے ایک بات سمجھیے, اللہ تعالیٰ کو تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لازماً پیدا کرنا ہی تھا. اور نمبر 2, اللہ حالانکہ مکے والوں نے آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی, لیکن اللہ کو تو دین مکمل کرنا تھا نا. اچھا, اب وہاں سے مکے سے نکل کے کہاں آ گئے, مدینہ آ گئے. مدینہ جب پہنچے تو خطرہ تھا کہ راتوں رات کوئی آئے گا مار ڈالے گا آپ کو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گارڈز مقرر ہو گئے. تو رات کے وقت آپ کے گھر کے سامنے انصار پہرا دیتے تھے, دن میں بھی رات میں بھی گارڈز ہوتے تھے. اس کے بعد اللہ نے آیت نازل کی, واللہ یعصمک من الناس. سورہ مائدہ میں آیت نازل ہوئی. جیسے ہی آیت نازل ہوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آج کے بعد سے گارڈز اٹھا. وہی آ گئی ہے, اب اللہ تعالی حفاظت کرے گا. سمجھ کے بات. اچھا, دوسری چیز کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت اس وقت تک آ ہی نہیں سکتی تھی جب تک کہ دین مکمل نہ ہو جائے, قرآن مکمل نہ ہو جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کیسے ہو سکتی تھی؟ آخری دیکھو پچھلی کتابیں تباہ ہو گئی, تحریف ہو گئی, تبدیلی ہو گئی. اب آخری رسول کی آخری کتاب کی تکمیل کے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہو ہی نہیں سکتی تھی. تو اللہ تعالیٰ کے اپنی منصوبے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی اپنی چالیں ہوتی ہیں. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ.
سر عیسائیت میں جو رہبانیت آئی تو اس کی دلیل کہاں سے لیتے تھے؟ دیکھیے رہبانیت یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے نا. رہبانیت تو ہندوستان میں موجود تھی. ہم جب پڑھائیں گے کہ ہندو مذہب میں اور بدھ مت میں رہبانیت موجود تھی. تو عیسائیت میں جب 300 سال کے بعد رہبانیت آئی تو وہاں ایک آدمی پیدا ہوا, اس کا نام تھا پلاٹونس, فلسفی تھا, اور مصر کا ایک شہر اسکندریہ کا رہنے والا تھا بہت. تو اس نے ہندوستانی علماء سے ہندوستان کا فلسفہ سیکھا, اور وہاں سے پھر وہ ساری بیماریاں عیسائیت میں آئی. یعنی ہندو مذہب کی بیماریاں عیسائی مذہب میں آئی, عیسائی مذہب کی بیماریاں پھر مسلمانوں کے اندر آئی. ٹھیک ہے نا. یہ بہت بڑی آفت ہے. جو رہبانیت ہے, یہ رہبانیت کا مطلب کیا ہے؟ فیملی نہیں ہونی چاہیے. دیکھیے مولانا مودودی نے ایک جملہ لکھا ہے, وہ کتاب بھی آ رہی ہے میری. ایک جملہ لکھا ہے, کیا جملہ لکھا ہے دیکھیے آپ. وہ کہتے ہیں کہ یہ بیچارے, صوفیوں کے بارے میں لکھا ہے, راہبوں کے بارے میں لکھا ہے, یہ بیچارے بار تمدن نہیں اٹھا سکتے, بار خلافت کیا اٹھائیں گے. سمجھ گئے بات؟ سمجھ نہیں سمجھے؟ سنیے. تمدن کہتے ہیں سیوک سینس, مدنیت. مدنیت میں کیا ہوتا ہے؟ ادھر دیکھیے, مدنیت میں جیسے آپ پنڈی میں رہتی ہیں تو آپ کا مکان کا ٹیکس دینا پڑتا ہے, بجلی کا بل دینا پڑتا ہے, گیس کا بل دینا پڑتا ہے, آپ کی ڈرینیج لائن سے. بلدیہ کو پیسے کیوں دے رہے ہیں آپ؟ کیونکہ بلدیہ ڈرینیج, پانی آتا ہے آپ کے گھر پہ روزانہ, پانی کی سپلائی ہوتی ہے نا, تو آپ ٹیکس دیتے ہیں, پانی کے پیسے دیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں تمدن, مدنیت کہتے ہیں. اس کو کہتے ہیں سیوک لائف. اب کوئی جنگل میں جا رہا ہے وہ, تو وہاں کوئی بجلی کا بل ہے, کوئی گیس کا بل ہے, کوئی نالی ہے وہاں پر, کوئی سیوریج ہے وہاں پر, کوئی ڈرینیج ہے وہاں پر, کوئی واٹر سپلائی ہے اس کے پاس, کوئی نہیں ہے. تو وہ بار تمدن نہیں اٹھا سکتے. وہاں کوئی گلیاں بنی ہوئی ہیں, کوئی گلیوں کو صاف کرتا ہے, کوئی گلیوں کو جھاڑو دیتا ہے, کوئی. تو شہریت کیا چیز ہے؟ تمدن کیا چیز ہے؟ تمدن میں ہم سب مل کے کہتے ہیں, آپ سب لوگ مل کے پیسے ڈالیں گے, پوری گلی صاف رکھیں گے. ہم ایک بلدیہ کا ایک نظام قائم کرتے ہیں, میونسپیلٹی کا ایک نظام ہے, اس کو کہتے ہیں تمدن. اچھا اب دیکھیے, اب بار خلافت اس سے بھی بڑی ذمہ داری ہے. خلیفہ کا مطلب یہ ہے کہ ملک چلانا ہے نا. تو وہاں تو عدالت بھی ہے, سپریم کورٹ بھی ہے, چوروں کے ہاتھ بھی کاٹنا ہے, پھانسی بھی دینا ہے, لوگوں کو سزائیں بھی دینا ہے, جیلوں میں ڈالنا ہے, ایک پورا ایک نظام ہے پورا. تو مولانا مودودی کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیچارے فیملی نہیں, وہ کہیں کہ فیملی کے جھگڑا ہی نہیں ہوگا. کون بیوی بچوں کو پالے؟ بھائی نہیں چاہیے ہمیں, بیوی بھی نہیں چاہیے, بچے بھی نہیں چاہیے, ہم تو اکیلے مزے کر رہے ہیں. جنگل سے کوئی پھل توڑ لیا, کھا لیا, کوئی پتے کھا لیے, کچھ سمجھے, گزارا ہو گیا ہمارا. کچھ وہاں کوئی جانور وغیرہ آ گیا, کوئی بکری ہو گئی, شکار کر لی, 1 مہینے تک بکری کا گوشت کھاتے رہے. کسی نالے کے پاس چلے گئے, وہاں مچھلی مل گئی, وہ بھون کے کھا لیا اس کو. تو وہ کہتے ہیں کہ سیوک سینس ہی نہیں ہے ان کے پاس. تو یہ اسلام کہہ رہا ہے کہ پوری حکومت ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت قائم کی, خلفائے راشدین کی حکومت ہوئی, دنیا کو فتح کیا انہوں نے. سمجھ گئے بات آپ؟ تو صوفی ازم کے خلاف جو چارج شیٹ ہے, وہ سب سے بڑا چارج شیٹ یہ ہے کہ they don't believe in family. بچوں کے حقوق, اولاد کے حقوق, جنگلوں میں رہیں اور ترک دنیا کریں, ترک خواہش کریں, خواہشات کو مار دیں. تو اچھا دیکھیے, تو اس کا مطلب یہ کہ ہمیں دنیا سے کیا لینا. کہتا ہے نا, وہ آپ نے سنی ہوگی سہگل کی غزل,
بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں. تو یہ بکواس ہے. اس دنیا میں سنیے قرآن کہتا ہے قارون سے کہا گیا، قارون کتنا بڑا امیر آدمی تھا، کیا کہا گیا؟ فلا تنسا نصیبک فی الدنیا، دنیا کی جو نعمتیں ہیں اس کو بھول مت، فائدہ اٹھا، دنیا سے فائدہ اٹھا. قرآن کہتا ہے من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، اللہ نے جو خوبصورت چیزیں زینت پیدا کی اس کو کس نے حرام کیا ہے؟ اچھا لباس، اچھا گھر، اچھی تعلیم، اچھے صوفے، اچھے کپڑے کس نے حرام کیا ہے؟ اچھے برتن، گھر کا نظم و نسق. دیکھیے ٹیبل پہ کھانا بھی رکھتی ہیں تو ایک سلیقے سے سجاتی ہیں، پلیٹیں رکھتی ہیں ایک سلیقے سے رکھتی ہیں نا. یہ سب اس کو حرام کیا اللہ نے. من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، پاک چیزوں کو کس نے حرام کیا ہے؟ ہم یہ نہیں کہیں گے، ہم وہ نہیں کہیں گے، کس نے حرام کیا ہے؟ تو اللہ نے ہمارے لیے چیزیں پیدا کی ہیں، خلق ما فی الارض جمیعا. لیکن اللہ یہ کہتا ہے یہ دنیا آپ کے لیے ہی ہے، آپ دنیا میں حکومت کیجیے، آپ خلیفہ ہیں، ریسورسز آپ کو دیے گئے ہیں، لیکن حرام کے پاس مت جاؤ. یہ منکر ہے، منکر کے پاس مت جاؤ. حرام ذرائع سے آمدنی نہ ہو، حلال ذرائع سے ہو. حرام چیزوں پہ خرچ مت کرو، شادی کرو لیکن توازن کے ساتھ زندگی گزارو اور انصاف کرو، عدل کرو. یہ ہے قرآن کی تعلیم. چلیے جی کوئی اور؟ سر مجوسی اور پارسی یہ ایک ہی مذہب ہے یا دو الگ الگ ہے؟ مجوسی اور پارسی دیکھیے ایک ہی چیز ہے یہ، بلکہ تین، ایک اور لفظ بھی ہے زرتشتی. تو زرتشت کے بارے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ یہ غالباً پیغمبر تھے، اچھے آدمی تھے، لیکن بعد میں ان کی تعلیمات بگاڑ دی گئی. تو ان کی ایک کتاب ہے اوستا. اوستا کو جب پڑھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے اکثر اس میں توحید ہی توحید ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ سچے نبی تھے. لیکن اور کتابیں ان کی جو ہیں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دو خدا ہیں، ایک آگ کا خدا ہے اور ایک اجالے کا خدا ہے، ایک خیر کا خدا ہے. دو خدا، اس کو سنویت کہتے ہیں، سنویت ڈوئلزم کہتے ہیں، دو خداؤں کا. ایک نیکی کا خدا ہے، ایک بدی کا خدا ہے. تو مجوسیت میں پارسیت مجوسیت اس میں دو خدا ہے، ایک خیر کا ایک شر کا. اچھا ایک اندھیرے کا ایک اجالے کا، دو خدا ہو گئے ان کے پاس. اچھا اس میں پھر سن لیجئے ایک عالم پیدا ہوا، میں نے بتایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے، مصدق. اس نے وہ بدماش جو ہے وہ اس نے کیا کیا، کہا کہ سگی ماں اور سگی بہن کے ساتھ بھی شادی ہو سکتی. وہ یہ کہتا تھا کہ زمین سب کی ہے، عورت سب کی ملکیت ہے. مصدقزم، اقبال نے اس کا ذکر کیا ہے، مصدق. تو یہ پھر یہی چیز کس میں آئی؟ قرامطہ میں آئی. مسلمانوں میں جو شیعہ پیدا ہوئے وہ مصدق کے فالوورز تھے، تو یہ اب چار چیزیں ہو گئی نا. ایک چیز تو ہو گئی زرتشت مذہب، دوسرے یہ کہ اب یہ زرتشت مذہب کیا ہے؟ آگ کی پوجا. ان کے آتش کدے ہوتے تھے. تو مسلمانوں نے جب ایران اور آذربائیجان فتح کیا تو وہاں آذربائیجان میں باکو میں دنیا کا سب سے بڑا آتش کدہ تھا. فائر ہوتی تھی، آگ جلتی تھی. آج بھی جو آتش کدے ہیں اب بہت کم رہ گیا ہے. زرتشت مذہب اس وقت کچھ ہندوستان میں ہے اور کچھ ایران میں، تھوڑے سے ہیں دنیا میں، گنتی کے چند لوگ ہیں جہاں آتش کدے ہیں. تو یہ اس کو پارسی مذہب بھی کہتے ہیں، اس کو زوراسٹرزم زرتشت مذہب بھی کہتے ہیں، اس کو مجوسیت بھی کہتے ہیں. اسی کی ایک شاخ مصدقیت ہے جس میں ہر چیز
وہ حلال کر دیا گیا. تو یہاں پاکستان میں بھی بعض پارسی تھے. یہ داؤد کاؤسچی کا نام سنا ہوگا, یہ پارسی تھے. اچھا, اسی طرح ہندوستان میں بہت بڑے سرمایہ دار ہیں, برلا اور ٹاٹا. ٹاٹا کا نام سنا ہوگا آپ نے, یہ بھی پارسی ہیں. اب تو خیر ہندو ہو گئے سارے, یہ لوگ کچھ بھی نہیں ہیں, پارسی ہیں. تو یعنی کہیں کہیں آپ کو بامبے میں اور کراچی میں کچھ پارسی مل جائیں گے. پورا محلہ ہے ان کا کراچی کے اندر, پارسیوں کا ایک محلہ ہے. پارسی مجوسی زرتشت یہ ایک ہی چیز ہے, آتش پرست ہے, آگ کی پوجا کرتے ہیں. چلیں جی, اور کوئی چیز ہو تو پوچھ لیں. بابا یہ کوشچن ہے کہ جیسے صوفیانہ کلام ہوتا ہے یا صوفیزم, تو وہ دیکھو ایک ہے صوفیزم کے بارے میں, ایک تو ہے اسلام کے اندر بھی کچھ اس طرح کی تعلیمات ہیں. وہ کیا ہے, اس کو کہتے ہیں ہم احسان. وہ چیز اسلامی تصوف اسلام کے اندر ہے, قرآن کے اندر ہے, سمجھے آپ. تو اسی طرح جو شاعری قرآن کے مطابق ہے, حدیث کے مطابق ہے, جس میں اللہ کی محبت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے, صحابہ کی محبت ہے, تو ایسا کلام اچھا ہے. لیکن سنو, بعض صوفیانہ کلام کافرانہ ہوتا ہے. تو صوفیانہ کلام کی دو قسمیں ہیں, ایک اسلام کے عین مطابق ہے اور ایک اسلام کے خلاف ہے. اچھا, اب اسلام کے خلاف کلام کیا ہے؟ ہاں جی, شرکیہ الفاظ بھی ہیں. سنی, مثال کے طور پر ایک آپ نے سنا ہوگا وہ کہ ہم نے تجھے دیکھ لیا, ایک قوالی ہے, سنی آپ نے, ہم نے تجھے دیکھ لیا, 7 پردوں میں تجھے پردہ نشین دیکھ لیا. تو اس میں وہ دیکھ لیے, تجھ کو اے پردہ نشین دیکھ لیا, 7 پردوں میں تجھے پردہ نشین دیکھ لیا. تو اور ساری دنیا وہ مسجد میں جا رہی, مندر میں ڈھونڈنے کے لیے جا رہی, ہم نے اس کو یہیں ڈھونڈ لیا اور یہیں دیکھ لیا. اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہی خدا ہیں, کائنات ہی خدا ہے. یہ بہت غلط بات ہے. انسان کبھی خدا نہیں ہو سکتا, سمجھ رہے, انسان ہی خدا ہے, کائنات ہی خدا ہے, زمین ہی خدا ہے, آسمان ہی خدا ہے, مخلوق ہی خدا ہے, سب مل کے خدا ہے. یہ جو اس طرح کا جو صوفیانہ کلام ہے, یہ کافرانہ کلام ہے. سمجھ کے بات آپ. تو باقی کہ اللہ سے محبت, رسول سے محبت کا کلام اگر ہو تو اچھا کلام ہے, اس کو سننا چاہیے, اس کا فائدہ ہوتا ہے, سمجھے. اچھا, پھر کلام بھی ہو تو اس کے ساتھ میوزک نہیں ہونا چاہیے, موسیقی نہیں ہونا چاہیے, آلات موسیقی نہیں ہونا چاہیے. میں آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا. تو موسیقی پر اتنی یعنی باتیں ہیں کہ پوچھیے.